अस्सलाम वालेकुम। ये है उर्दू एक्शन टेल्स। आप सब से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये है शौकत सिद्दीकी का सनसनीखेज नावल जांगलूस। बाब नंबर 22। गांव की चहल पहल उजड़ चुकी थी। हर तरफ खामोशी का राज था। घरों से कहीं कहीं रोशनी झलक रही थी। रात काली काजल बन चुकी थी। बादल घिर घिर कर आ रहे थे। आसमान तारीक हो गया था। हवा तेज और भीगी हुई थी। रहीम दाद घोड़ी दौड़ाता हवेली के बाड़े पर पहुंचा। बाड़े के मवेशियों की गर्दनों में पड़ी हुई पीतल की घंटियों और घंघरालों की झंकार सन्नाटे में रुक रुक कर उभर रही थी। बाड़े का रखवाला दरवाजे पर बैठा हुक्का गड़गड़ा रहा था। रहीम दाद को देखते ही झट उठकर खड़ा हो गया। रहीम दाद घोड़ी से नीचे उतरा। रखवाले ने बढ़कर रासें संभाल लीं। रहीम दाद आगे बढ़ा तो रखवाले ने टोका, जमींदार तेरे साथ नहीं लौटा? जमींदार? रहीम दाद पहले तो घबराया, पर संभलकर हैरत का इजहार करते हुए बोला, वो तो मेरे साथ नहीं गया था। किधर है वो? ये तो जी मैनू पता नहीं। तेरे जाने के थोड़ी ही देर बाद वो भी घोड़ी लेकर निकला था। मैं समझा आगे तुझे मिल गया होगा। वो भी सोए की तरफ गया था। सुआ तो सामने ही है। रहीम दाद ने नहर की सिमत हाथ उठाकर इशारा किया। वो उधर तो नहीं पहुंचा, कहीं और गया होगा, आता होगा। रहीम दाद मेहमान खाने की जानिब रवाना हुआ। रखवाला घोड़ी की रासें संभाले अस्तबल की जानिब बढ़ा। रहीम दाद मेहमान खाने में गया। दरवाज़ा खुला था, मगर अहमद मौजूद नहीं था। रहीम दाद ने इत्मीनान की सांस ली। वो उस वक्त अहमद से बात करना नहीं चाहता था। अहमद मेहमान खाने में होता तो ज़रूर बात करता। ऐन मुमकिन था कि अल्लाह वसाया के बारे में पूछता। रहीम दाद पर घबराहट और परेशानी ने यलगार कर रखी थी। इस आलम में न जाने क्या बात ज़बान से निकल जाती। रहीम दाद ने सहन अबूर किया। कमरे के आगे बरामदे में उसका पलंग बिछा था। बिस्तर भी लगा हुआ था। अंदर कमरे में लैंप रोशन था। रहीम दाद कमरे में गया, कपड़े उतारे, धोती बांधी, लैंप की लू मधम की और नढाल होकर बिस्तर पर दराज हो गया। उसने रात का खाना खाने की भी जरूरत महसूस नहीं की। भूख ही नहीं थी। वो दम बखुद लेटा रहा। दूर दूर तक नींद का नामो निशान नहीं था। वो शदीद ज़हनी उलझन में मुब्तला था। उसे रह रह कर अल्लाह वसाया याद आ रहा था। उसका खून में लुथड़ा हुआ चेहरा याद आ रहा था। उसका तड़प कर बार बार चौधरी चौधरी पुकारना याद आ रहा था। उस पर खौफ और दुख के मिले जुले एहसासात का गलबा था। वो बेचैन होकर इधर उधर करवट बदलता, मगर किसी पहलू करार न आता। आंखें बंद करता, नींद को बुलाने की कोशिश करता, मगर नींद रूठी हुई थी। अंधेरा कुछ और गाढ़ा हो गया। सन्नाटा ज्यादा गहरा हो गया। रात दम बखुद खड़ी थी। यकायक गहरी खामोशी में मेहमान खाने के बाहर कुत्तों के जोर जोर से रोने की आवाज उभरी। रहीम दाद ने बदहवास होकर आंखें खोल दी, करवट बदली और उस दरवाजे की जानिब देखने लगा जो मेहमान खाने के बाहर मैदान में खुलता था। कुत्तों के रोने की डरावनी आवाजें सन्नाटे में रुक रुक कर उभरती रहीं। रहीम दाद चुप लेटा था। जरा देर बाद हवेली से मेहमान खाने में दाखिले का दरवाज़ा आहिस्ता से चिरचिराता हुआ खुला। सहन में कदमों की आहट उभरी। रहीम दाद को गुमान गुजरा कि अहमद आया होगा।
उस वक्त वो उससे बात करना नहीं चाहता था। उसने आंखें बंद कर लीं और मसट मारे इस तरह खामोश पड़ा रहा, गोया बेखबर सो रहा है। चाप रफ्ता रफ्ता करीब आती गई और उसके पलंग के करीब पहुंचकर रुक गई। रहीम दाद ने आंखें खोली, ना करवट बदली। चंद लम्हे खामोशी से गुजरे, फिर उसे अपने सरहाने चूड़ियों की हल्की हल्की खनक सुनाई दी। साथ ही आवाज उभरी, चौधरी सो गया? रहीम दाद ने आवाज पहचान ली। ये अहमद की बीवी थी। रहीम दाद ने हैरत ज़दा होकर सोचा कि इतनी रात कै वो उसके पास क्यों आई है। मान उसे ख्याल आया, कहीं जमीला की तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं हो गई। रहीम दाद खामोश पड़ा रहा। अहमद की बीवी ज्यादा देर चुप नहीं रही। उसने रहीम दाद का बाजू पकड़कर आहिस्ता से झिंझोड़ा और किसी कदर ऊंची आवाज से बोली, चौधरी, चौधरी। अब रहीम दाद के लिए चुप रहना मुमकिन न रहा। उसने आंखें खोल दी और दोनों हाथों से उन्हें मलता हुआ उठकर बैठ गया। अहमद की नौजवान बीवी उसके सरहाने खड़ी थी। लैंप की मध्यम रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसका रंग सांवला था, मगर नक्शो निगार तीखे थे। जिस्म सडोल और सेहतमंद था। मैं हमदे की घर वाली हूं, वो मुस्कुराकर बोली। मेरा नाम तारा है जी। उसकी मुस्कुराहट से रहीम दाद को अंदाजा हो गया कि तशवीश की कोई बात नहीं। वो हैरत के अंदाज में बोला, ये मैनू भी पता है कि तू हमदे की घर वाली है, पर इतनी रात को तू यहाँ क्यों आई है? वो ऐसा है जी, हमदे को शाम से बुखार है, उसने तेरे पास भेजा है। तूने रोटी नहीं खाई, भूखा ही सो गया। तारा एक बार फिर अलड़पन से मुस्कुराई। तेरे लिए रोटी ले आऊं? रोटी खा ले, फिर आराम नाल सो जाना। रहीम दाद मुंह बिगाड़ कर बोला, मेरे पेट में गड़बड़ है, रोटी नहीं खाऊंगा। तारा खामोश खड़ी रही। रहीम दाद का जी चाहा कि वो उससे जमीला की तबीयत का हाल मालूम करे, लेकिन सूरत हाल का तकाजा ये था कि वो ऐसी बात न पूछे और ज्यादा से ज्यादा मोहतात रवैया इख्तियार करे। वो चुप रहा, लेकिन जो बात मालूम करना चाहता था खुद ब खुद तारा की जबान पर आ गई। आजकल जी मौसम भी बहुत गड़बड़ है। हमदे को बुखार है, जमींदारनी को भी बुखार है, पर अब तो उसकी तबीयत ठीक लगती है, आराम नाल सो रही है। मैं थोड़ी देर पहले उसके पास गई थी। उसके चेहरे पर हल्की सी परेशानी छा गई, लहजे से भी तशवीश छलकने लगी। पर जमींदार अब तक नहीं लौटा, डॉक्टर लेने गया था। रहीम दाद ने उसकी तशवीश नजरअंदाज करते हुए पूछा, जमींदारनी को कब बुखार हुआ? वो जी ऐसा है, उसने पिछले दिनों सावनी मनाई थी। बरखा में सारा दिन भीगती रही, इधर उधर भाग दौड़ करती रही, झूला झूलती रही, फिर बुखार तो आना ही आना था। उसने शोखी सी आंखों को गर्दिश दी। मैंने भी जी उसके साथ सावनी मनाई थी, भीगी भी बहुत थी, पर अपने को तो कुछ हुआ नहीं। तू जमींदारनी से भी ज्यादा जवान है। रहीम दाद ने उसे छेड़ा, पर अपनी जमींदारनी है बहुत सुंदर। वैसे तू भी कम सोनी नहीं। रहीम दाद ने मुस्कुराकर कहा, हमदे का नसीब तकड़ा है, उसे तेरी ऐसी चंगी घर वाली मिली। पर वो मेरी कब परवाह करता है? तारा ने गिला किया। वो तो जी पिंड की एक मुटियार के चक्कर में पड़ गया है। उसका नाम शद्दू है। वैसे उसने और भी कैसों से यारी लगा रखी है। जबरदस्त ठरकिया है। उसका लहजा कदरे तल्ख हो गया। मैंने कितनी बार उसे मना किया, मिन्नत समाजत की, झगड़ा टंटा किया, पर उसे तो जब मौका मिलता है शद्दों के घर की तरफ निकल जाता है। एक बार तो उसके सामने ही मैंने हमदे से झगड़ा किया, पर वो बाज नहीं आता।
اب بخار میں پڑا ہائے ہائے کر رہا ہے، مجھ پر حکم چلاتا ہے، سر دبا دے، دودھ گرم کر کے پلا دے، یہ کر دے وہ کر دے۔ اس کی زبان کترنی کی طرح چل رہی تھی۔ اب تیرے پاس بھیجا ہے، روٹی کھلا دوں۔ تارا سے باتیں کر کے رحیم داد کو قدرے سکون ملا۔ اس کا ذہنی کرب دب گیا۔ رحیم داد نے ذہنی خلفشار سے فرار حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اس کی جوانی نے انگڑائی لی۔ موسم بھی فتنہ انگیز تھا۔ بادل رک رک کر گرج رہے تھے۔ بوندا باندی شروع ہو گئی۔ رات اندھیری اور سنسان تھی اور تارا اس کے قریب کھڑی تھی۔ لیمپ کی دھندلی روشنی میں اس کا چہرہ نکھرا نکھرا لگ رہا تھا۔ اسے کسی لمحے قرار نہ تھا۔ رحیم داد تیکھی نظروں سے اسے ٹٹولنے لگا۔ اب اسے اللہ وسایا کا ڈر بھی نہیں تھا۔ اب وہی گاؤں کا زمیندار تھا۔ زمینداری کا ٹھاٹ باٹ اور دبدبا وہ احسان شاہ کی حویلی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، اور یہ بھی جان چکا تھا کہ زمین کے ساتھ ساتھ مزاروں اور کمیوں کی نوجوان بیویاں اور بیٹیاں بھی بڑے زمینداروں کی ملکیت ہوتی ہیں۔ زمیندار جب چاہے اور جسے چاہے اٹھوا لے، اپنی حویلی میں ڈال لے، جب تک جی چاہے داشتہ یا رکھیل بنا کر اپنے پاس رکھے، اور جب جی چاہے کسی دوسرے زمیندار کے ہاتھ فروخت کر دے، قیمت لے کر یا بلا قیمت واپس کر دے۔ مزارہ اور کمینہ اس کے خلاف احتجاج کر سکتا ہے، نہ قانون اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ رحیم داد نے تارا کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا، مسکرا کر گویا ہوا، لے اب برکھا شروع ہو گئی، کہاں بھیگتی ہوئی جائے گی؟ تو بھی بیمار پڑ جائے گی، یہیں ٹھہر جا، سویرے چلی جانا۔ تارا اس کی بھوکی نظروں کی تاب نہ لا سکی۔ اس نے شرما کر اوڑھنی کے پلو سے اپنا سر ڈھکا اور آہستہ سے بولی، نہیں جی، میں نو جانا ہے، حمدہ بخار میں بھون رہا ہے، نہ گئی تو بہت ناراض ہوگا۔ چلی جانا، ایسی جلدی کیا ہے؟ رحیم داد نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ حمدے سے تو کیوں ڈرتی ہے؟ وہ تیرا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ ایسی گل نہیں، وہ آنکھیں نچا کر بولی، ناراض ہوتا ہے تو مارنے کھڑا ہو جاتا ہے، تینوں پتہ نہیں وہ کیسا زور آور ہے۔ زور آور؟ رحیم داد حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر ہنسا، تو نے بھی حد کر دی، دیکھنے میں تو وہ ٹڈا لگتا ہے۔ رحیم داد نے مڑ کر صحن کی طرف دیکھا۔ بارش کسی قدر تیز ہو گئی تھی۔ ہوا کے بکھرے ہوئے جھونکوں کے ساتھ مینا کی ہلکی ہلکی پھوار برآمدے میں آ رہی تھی۔ تارا قریب کھڑی تھی، اتنے قریب کہ اس کے بوسیدہ لباس سے اٹھتی ہوئی پسینے کی تیز بو اس کے نتنوں میں داخل ہو رہی تھی۔ رحیم داد نے تارا کو نیچے سے اوپر دیکھا۔ نہا دھو کر کپڑے تو اجلے پہنا کر۔ حمدہ مجھے کپڑے لتے لا کر دیتا ہی کب ہے؟ اس نے منہ بگاڑ کر شکوہ کیا۔ اسے میری ذرا پرواہ نہیں۔ رحیم داد نے بے تکلفی سے مسکرا کر کہا، تو بھی اس کی پرواہ کرنا چھوڑ دے، میں تیرے لیے اتنے ڈھیر سے کپڑے لتے بنوا دوں گا، روز نئے نئے پہننا، فکر نہ کر، حمدہ تجھ پر اب ناراض نہیں ہوگا۔ اس نے لہجے میں دبدبا پیدا کرنے کی کوشش کی، میں نو بھی دیکھنا ہے وہ کیسے ناراض ہوتا ہے، میں اس کی چمڑی ادھیڑ ڈالوں گا۔ رحیم داد نے گردن اونچی کی، مونچھوں پر ہاتھ پھیرا اور تارا کو بھرپور نظروں سے دیکھا۔ وہ خاموش رہی۔ اس نے سہمی ہوئی نظروں سے حویلی میں کھلنے والے دروازے کی جانب دیکھا، دبی زبان سے کہا، حمدہ میرا انتظار کرتا ہوگا، وہ ابھی سویا نہیں۔ وہ آگے بڑھی۔ رحیم داد نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ کہاں چلی؟ اس نے مسکرا کر رحیم داد کو دیکھا۔ مینو اب جانے دے، حمدہ سو جائے گا تو تیرے پاس آ جاؤں گی۔ وہ تیز قدموں سے صحن میں پہنچی
اور بارش سے بچتی بچاتی حویلی کی سمت بڑھی۔ ذرا دیر بعد اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ رحیم داد بستر پر لیٹ گیا اور مڑ مڑ کر بے چین نگاہوں سے وہ دروازہ تکنے لگا جس سے گزر کر تارا نظروں سے اوجھل ہوئی تھی۔ رم جھم ہوتی رہی، رات دھیرے دھیرے اپنا سفر طے کرتی رہی، مگر تارا نہیں آئی۔ رحیم داد انتظار کرتے کرتے سو گیا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ رحیم داد کی آنکھ آہٹ سے کھل گئی۔ مہمان خانے کے بیرونی دروازے پر آہستہ آہستہ آہٹ ہو رہی تھی۔ بارش اب تھم گئی تھی۔ رحیم داد خاموش لیٹا رہا اور چوکنا نظروں سے دروازہ تکتا رہا۔ دروازے پر کوئی رک رک کر ہولے ہولے دستک دے رہا تھا۔ رحیم داد اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ زور سے کھنکارا، پلنگ سے نیچے اترا، آگے بڑھا۔ صحن کا کچا فرش بارش سے تر بتر تھا۔ ہر طرف پانی تھا، کیچڑ تھی۔ وہ سنبھل سنبھل کر قدم رکھتا ہوا دروازے پر پہنچا اور چند لمحے حیران و پریشان کھڑا رہا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر کنڈی کھولی اور ایک پٹ آہستہ سے کھینچا۔ اندھیرے میں کوئی سائے کی مانند کھڑا تھا۔ اس نے فوراً سرگوشی کی۔ چودھری، میں دارا ہوں۔ رحیم داد نے اسے پہچان لیا۔ دھیمے لہجے میں بولا، اندر آ جا۔ دارا اندر آ گیا۔ رحیم داد نے جھٹ زنجیر چڑھا دی۔ برآمدے کی سمت ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، ادھر چل۔ دارا برآمدے کی طرف چلا۔ رحیم داد آہستہ آہستہ حویلی کی جانب بڑھا۔ قریب پہنچا، دروازے کی کنڈی لگائی اور واپس برآمدے میں آیا۔ لیمپ کی ہلکی ہلکی روشنی میں دارا خاموش کھڑا تھا۔ اس کے پیر کیچڑ میں لت پت تھے، لباس بھی بھیگا ہوا تھا۔ رحیم داد بستر پر پیر لٹکا کر بیٹھ گیا۔ اس نے دھڑکتے دل سے پوچھا، اللہ وسایا کا کیا بنا؟ اسے تو تیرے جاتے ہی ختم کر دیا گیا تھا، دارا نے بتایا۔ رحیم داد لرز کر رہ گیا۔ اس کے ذہن میں غبار منڈلانے لگا، سینے سے دھواں اٹھا۔ وہ خاموش بیٹھا خود پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے دریافت کیا، اسے کس نے ختم کیا؟ میں نے کیا۔ دارا نے سینے پر ہاتھ مارا اور تن کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے سرخی جھلک رہی تھی، چہرے پر وحشت طاری تھی۔ وہ بار بار اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہا تھا۔ چودھری، پانی پلا دے، مینو تو جیسے بھڑکی لگ گئی ہے۔ رستے بھر نہر سے پانی پیتا رہا پر پیاس نہیں بجھی۔ رحیم داد نے کمرے کی جانب ہاتھ اٹھا کر کہا، اندر چلا جا، میز پر جگ میں پانی بھرا ہے، گلاس بھی پاس رکھا ہے، جتنا جی چاہے پی لے۔ دارا کمرے میں چلا گیا۔ وہ پانی پی کر آیا تو کسی قدر پرسکون نظر آ رہا تھا۔ وہ رحیم داد کے سامنے فرش پر بیٹھ گیا۔ رحیم داد نے دریافت کیا، گولی چلائی تھی یا کلہاڑی سے قتل کیا تھا؟ ایک نہیں، 2 گولیاں چلائی تھیں، دارا نے اسے بتایا۔ دونوں ٹھیک نشانے پر بیٹھیں، پہلی سینے میں لگی، دوسری سر میں۔ تینوں پتہ ہے میں بھی زمیندار رہ چکا ہوں، بہت شکار کھیلا ہے، نشانہ بہت سچا ہے۔ پہلی گولی کھا کر وہ زور سے تڑپا پر دوسری پر نہ سنبھل سکا، اس نے دم توڑ دیا، چند منٹ میں سارا کھیل ختم ہو گیا۔ پینے نے گولی نہیں چلائی؟ رحیم داد نے پوچھا۔ نہیں جی، جب اللہ وسایہ نے نکل بھاگنے کی کوشش کی تو اس پر دینے نے ہی گنڈاسا چلایا تھا، سر پر لگا تھا، اس چوٹ کے ساتھ ہی وہ گر پڑا، تو اس وقت تو موجود ہی تھا۔ دینے نے گولی نہیں چلائی؟ یہ تو اچنبے کی گل ہے۔
शाह जी से पूछ ले, वो तो मौजूद ही था। दारा ने निहायत एतमाद से कहा, दोनों बार गोली मैंने ही चलाई थी। शाह जी वहां कब पहुंचा था? लगता है तैनू कुछ पता नहीं। दारा ने तफसील बयान की। वह ये कि सूरज डूबते ही दीना, मैं और दूसरे बंदे बेले में पहुंच गए। सारी स्कीम तो पहले ही से तैयार थी। वो बंदे नहर की पुली से कुछ आगे लगा दिए गए थे। उन्होंने जैसे ही तुम दोनों की घोड़ियां दौड़ने की आवाज सुनी, फौरन भागते हुए आए और इतला दी। इतला मिलते ही सब घात लगाकर अपनी अपनी जगह बैठ गए। शाह जी भी उसी वक्त पहुंचा था। वैसे उसका उधर आने का बिल्कुल प्रोग्राम नहीं था। दीने ने यही बताया था। जाने वो क्यों आ गया। उसने सबकी ड्यूटी लगाई। दारा ने रहीम दाद का परेशान चेहरा गौर से देखा। शाहजी तो जी एक नंबर खरांट लगता है। सारा काम इस तरह कराया कि जरा भी गड़बड़ नहीं हुई। पर यह सारा काम हुआ कैसे? रहीम दाद ने मजीद तफसील मालूम करने की गर्ज से इस्तफसार किया। वो खुद को ज्यादा से ज्यादा बाखबर रखना चाहता था। मैं जब वहां से चला था, अल्लाह वसाया चोट खाकर जमीन पर पड़ा था। तेरे जाने के बाद वही रस्सी काम में लाई गई जिसे रास्ते में तान कर उसकी घोड़ी को गिराया गया था। दारा ने बताया। वो ऐसे हुआ जी, अल्लाह वसाया को जमीन से उठाया गया और एक दरख्त के साथ रस्सी से बांध दिया गया। शाह जी ने बंदूक मुझे दे दी। उसने रस्सी से बंधे हुए अल्लाह वसाया पर टॉर्च से रोशनी डाली। मैंने देखा उसके कपड़े लत्ते कीचड़ से गंदे हो गए थे। पग एक तरफ पड़ी थी। उसकी गर्दन झुकी हुई थी। सर के बाल बिखर कर मुंह पर फैल गए थे। उनमें भी कीचड़ और मिट्टी लगी हुई थी। उसने लंबी सांस भरी। अल्लाह वसाया ने गर्दन उठाकर मुझे देखा। उसका मुंह खून से लुथड़ा हुआ था। वो जोर जोर से हाँफ रहा था। दारा के चेहरे पर दुख का हल्का हल्का गुबार फैल गया। सच्ची गल ये है जी, मुझे उस पर इतना तरस आया कि मैं बंदूक तान कर निशाना बांधे खड़ा रहा। मुझसे गोली नहीं चलाई गई। तब शाह जी ने नाराज होकर जोर से डांटा, गोली चला। उसकी डांट के साथ ही मैंने गोली चला दी। दूसरी भी उसके कहने पर चलाई। अल्लाह वसाया की लाश का क्या बना? वो दीने ने ठिकाने लगा दी होगी। जैसा शाहजी ने कहा होगा, उसने वैसा ही किया होगा। दारा ने जवाब दिया। गोली मारने के बाद शाहजी ने मुझसे कहा, तेरा काम खत्म हो गया, अब तू नस जा। मैं फौरन इधर आने के लिए बेले से बाहर आ गया। आगे क्या हुआ मैनू कुछ पता नहीं। अल्लाह वसाया की घोड़ी कहाँ गई? रहीम दाद ने कुरेद कर पूछा। मैंने तो सुना है जी, शाहजी जबरदस्त रस्सागीर है। अल्लाह वसाया की घोड़ी को छुपाने के लिए उसने अपने बंदों के जरिए फौरन हर में पहुंचा दिया होगा। वो बेढंगेपन से मुस्कुराया। वो इतनी जबरदस्त घोड़ी कैसे छोड़ सकता है? मेरा तो जी ऐसा ही ख्याल है। तूने ठीक ही सोचा है। रहीम दाद ने उसके ख्याल से इत्तफाक किया। पर तू यहां इतनी देर में कैसे पहुंचा? अब तेरा क्या इरादा है? तैनू तो सब कुछ पता ही है। मैंने तेरा काम ठीक ठाक तरह से कर दिया। शाहजी तुझे खुद बताएगा। अब अपना वादा पूरा कर। मुझे 1000 रुपए दे दे। मैं कामिल के पास जाऊं। कई रोज हो गया चक 48 से आए हुए। कामिल परेशान होगा। मैनू उसके पास अब पहुंच जाना चाहिए। मैंने जो वादा किया है पूरा करूंगा। वैसे सच्ची गल पूछ तो मुझे शाह जी से मिलने के बाद ही तुझे रुपया देना चाहिए। ऐसे मामलों में ऐसा ही होता है। दारा बेचैन होकर बीच में बोल उठा। इसका मतलब ये हुआ तैनू मेरी बात का एतबार नहीं। तूने पूरी गल बात ही नहीं सुनी।
میں نے کب کہا مجھے تجھ پر اعتبار نہیں؟ میں تجھے ابھی اور اسی وقت 1000 روپے دے دوں گا۔ رحیم داد نے کہا۔ دارا کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ لمحے بھر پہلے اس کے چہرے پر جو کدورت نظر آ رہی تھی مٹ گئی۔ تو مجھے یہ بتا، ادھر سے نکل کر بحرین جانے کے لیے تو کراچی جائے گا کیسے؟ یہ سمجھ لے پولیس تیری طاق میں ہے، جو کچھ کرنا ہے بہت ہی سوچ سمجھ کر کرنا ہے۔ رحیم داد نے اسے خبردار کیا۔ اب تو پہلے سے زیادہ سنگین جرم کر چکا ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہے چودھری۔ دارا کی آنکھوں سے خوف چھلکنے لگا۔ شاید اسے پہلی بار اپنے جرم کی سنگینی کا احساس ہوا۔ اس نے رحیم داد کو بتایا۔ اپنا تو جی یہ ارادہ تھا کامل کے ساتھ اونٹوں پر بیٹھ کر بہاولپور کی طرف نکل جاؤں۔ ریاستی بولی اچھی طرح بول سکتا ہوں، برسوں بولتا رہا ہوں۔ کپڑے لتے بھی بہاولپوری پہن لوں گا، کسی کو ذرا شبہ نہ ہوگا۔ ریاست میں پہنچ کر کسی چھوٹے اسٹیشن سے کراچی کی گڈی پکڑ لوں گا۔ اس نے رحیم داد کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ یہ ٹھیک نہ ہو تو جیسا تو بتا ویسے کروں۔ پروگرام تو تیرا ٹھیک ہی لگتا ہے۔ رحیم داد نے اختلاف نہیں کیا۔ یہ بتا کامل تیری اتنی مدد کرنے کو تیار ہو جائے گا؟ وہ تو جی پہلے ہی سے تیار ہے، بلکہ ساری اسکیم ہی میں نے اس کے ساتھ بیٹھ کر تیار کی ہے۔ دارا نے رحیم داد کو یقین دلایا۔ چودھری، وہ میرا بہت گہرا یار ہے۔ سچ پوچھ مینوں تو صرف روپے کا بندوبست کرنا تھا، اسی کی فکر تھی، ورنہ پروگرام تو بہت دنوں سے بنا رکھا تھا۔ روپیہ پاس ہو تو کیا نہیں ہو سکتا، کوئی مصیبت بھی پڑ جائے تو کچھ دے دلا کر جان چھڑائی جا سکتی ہے۔ رحیم داد اس کی باتوں سے خاصا مطمئن ہو گیا۔ وہ اٹھا، کمرے میں گیا، لیمپ کی لو اونچی کی، اسے ہاتھ میں سنبھالے کوٹڑی کے دروازے پر پہنچا۔ اس پر تالا لگا تھا۔ رحیم داد نے کنجی سے تالا کھولا، لیمپ اٹھائے کوٹڑی میں گیا، دروازہ اندر سے بند کیا، ٹرنک کھولا، 1000 روپے کے نوٹ نکال کر گنے، انہیں دھوتی کے ڈب میں رکھا، باہر آ کر کوٹڑی کے دروازے میں پھر تالا ڈالا۔ وہ برآمدے میں واپس پہنچا، دارا بے چین بیٹھا تھا۔ رحیم داد نے ڈب سے 1000 روپے نکال کر بڑھائے۔ نوٹ لیتے ہوئے دارا کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے نوٹ گنے اور نہایت احتیاط سے اپنی دھوتی کے ڈب میں رکھ لیے۔ رحیم داد نے کہا، تو ابھی چک 48 جائے گا نا؟ ہاں جی، ابھی چلا جاؤں تو ٹھیک رہے گا۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ میرا یہاں ٹھہرنا ٹھیک نہیں، ویسے میرا چک یہاں سے بہت زیادہ دور بھی نہیں۔ فکر نہ کر، میں آرام کے ساتھ سویرا ہونے سے پہلے وہاں پہنچ جاؤں گا۔ اب تیرا چک 48 میں زیادہ ٹھہرنا ٹھیک نہیں، رحیم داد نے مشورہ دیا۔ ہو سکے تو کل اندھیرا ہوتے ہی نکل جانا اور راتوں رات ریاست کی سرحد میں داخل ہو جانا۔ بالکل ایسا ہی کروں گا جی، روپیہ پاس ہوتا تو میں پہلے ہی نکل جاتا۔ رحیم داد بھی کھڑا ہو گیا۔ وہ آگے بڑھا، دارا اس کے ساتھ ساتھ چلا۔ دونوں نے صحن عبور کیا، دروازے پر پہنچے۔ رحیم داد نے دروازہ کھولا۔ دارا نے جھک کر رحیم داد کے گھٹنے کو ہاتھ لگایا اور چپ چاپ باہر چلا گیا۔ رحیم داد نے دروازے کی کنڈی ایک بار پھر چڑھا دی، آگے بڑھا، حویلی میں کھلنے والے دروازے پر پہنچا اور اس کی کنڈی کھول دی۔ برآمدے میں واپس پہنچ کر وہ بستر پر لیٹ گیا۔ یہ ایک گرم صبح تھی۔ زرد زرد چمکیلی دھوپ دیواروں سے نیچے اتر رہی تھی۔ فضا میں حبس تھا۔ رحیم داد نہا دھو کر اجلا لباس پہن چکا تھا۔ تارا ناشتہ لے کر آئی تو رحیم داد کرسی پر بیٹھا تھا۔ تارا نے جھک کر ناشتہ میز پر لگا دیا۔
रहीम दाद ने कोई बात नहीं की, ना उसकी जानिब मुतवज्जे हुआ। खामोशी से नाश्ता करने लगा। तारा उसके सामने खामोश खड़ी रही। जरा देर बाद उसने खुद ही खामोशी तोड़ी। मुअज़रत के अंदाज में बोली, माफ करना जी, रात हमदे ने आने ही नहीं दिया। उसे बहुत जोर का बुखार है। रात भर नहीं सोया, हाय हाय करता रहा। रहीम दाद ने उसकी जानिब देखे बगैर पूछा, अब कैसी है उसकी तबीयत? अब तो जी ठीक ही लगती है। कहता था जमींदारनी से दवाई लेकर खाऊंगा। रहीम दाद ने दरियाफ्त किया, जमींदारनी अब कैसी है? मैं सवेरे सवेरे उसके पास गई थी, तारा ने बताया। अब तो वो बिल्कुल चंगी लगती है। बुखार से उसका चेहरा पीला पड़ गया है। वैसे वो परेशान भी है। जमींदार शाम का गया, अब तक नहीं लौटा। आता ही होगा। रहीम दाद ने बेनियाजी का मुजाहिरा किया। रात भर बारिश होती रही, आता कैसे? पड़ोस के किसी जमींदार के पास ठहर गया होगा। पर अब तो सवेरा हुए बहुत देर हो गई। उसे अब तक आ जाना चाहिए था। जमींदारनी तो उदास बैठी है। रहीम दाद ने कुछ नहीं कहा। नाश्ते से फारिग होकर खड़ा हो गया। तारा ने बर्तन उठाए और कमरे से चली गई। रहीम दाद खिड़की के करीब जाकर खड़ा हो गया। बाग में घास और पौधों पर बारिश की बूंदें झिलमिला रही थीं। एक क्यारी के पास बूढ़ा माली सर झुकाए खुरपी से जंगली बूटियां और घास फूस खोद खोद कर निकाल रहा था। आसमान पर बिखरे हुए बादलों के सफेद सफेद गाले तेजी से दौड़ रहे थे। उनके पीछे गहरा नीला आसमान कहीं कहीं से झांक रहा था। बादल का टुकड़ा गुजरा तो सूरज भी चमकता नजर आया। भीगे हुए दरख्तों पर धूप फैल गई। धूप की तेजी और चमक दमक देखकर रहीम दाद ने अंदाजा लगाया कि पहर दिन गुजर चुका है। वो परेशान हो गया। उसे अल्लाह वसाया याद आ गया। वो सोचने लगा, एहसान शाह ने अल्लाह वसाया की लाश नामालूम किस तरह ठिकाने लगाई। उसके चेहरे पर परेशानी बिखर गई। वो खिड़की से हटकर फिर कुर्सी पर बैठ गया। मेहमान खाने में उसके सिवा कोई नहीं था। तारा भी दोबारा नहीं आई। वो खौफ और तशवीश में मुब्तला चुप बैठा था। इसी असना में हवेली के अंदर से रोने और बैन करने की आवाजें उभरीं और रफ्ता रफ्ता ऊंची होती गईं। रहीम दाद फौरन ताड़ गया कि अल्लाह वसाया की हलाकत की खबर हवेली में पहुंच गई है। रहीम दाद की परेशानी में मजीद इजाफा हो गया। उसी वक्त तारा सहन में दाखिल हुई और सीने पर दो हथड़ मार कर जोर से चीखी, हाय रब्बा, मैं मर गई। जमींदार को कत्ल कर दिया गया। रहीम दाद तेजी से आगे बढ़ा। करीब पहुंचा, घबराए हुए लहजे में पूछा, तैनू कैसे पता चला जमींदार को कत्ल कर दिया गया? उसकी लाश नहर में पड़ी हुई मिली है। वो सिसकियां भरते हुए बोली। पड़ोस के चक के दो मिजारों ने लाश पहचान ली। वही इधर आए थे, बताते थे जमींदार कत्ल कर दिया गया। रहीम दाद घबराया हुआ हवेली की जानिब बढ़ा। तारा उसके साथ साथ चली। दोनों दरवाजे से गुजरकर हवेली के अंदर पहुंचे। वहां हर तरफ कहराम बरपा था। रहीम दाद ने इधर उधर नजरें दौड़ाकर जमीला को तलाश किया, मगर वो कहीं नजर न आई। अलबत्ता उसके दोनों मासूम बच्चे तवील दालान के एक गोशे में चुप खड़े थे। वो हैरत से एक एक का मुंह तक रहे थे। रहीम दाद की उन पर नजर पड़ी तो तड़प उठा। आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ करीब गया। दोनों के सर पर हाथ फेरा। उसकी आंखें डुबडुबा गईं और टिप टिप आंसू गिरने लगे। न नैना ने कुछ कहा, न गुड्डू बोला। दोनों बच्चे गुमसुम रहीम दाद को मुंह उठाए देख रहे थे। दालान और सहन में गांव की औरतें और हवेली की खादमाएं उदास और गमज़दा खड़ी थीं। नौकर चाकर हैरान और परेशान इधर उधर आते जाते नजर आ रहे थे।
एक कोने में अहमद दीवार से टेक लगाए मुंह लटकाए बैठा था। रहीम दाद ने नजदीक जाकर दरियाफ्त किया, हमदे, जमींदारनी किधर है? वो भराई हुई आवाज में बोला, वो तो जी लाश देखने नहर की तरफ गई है। उसे गए कितनी देर हो गई? रहीम दाद ने पूछा। अकेली ही चली गई? वो अकेली कैसे जा सकती है? उसे तो कई रोज से बुखार भी है। अहमद की आंखों से आंसू बहने लगे। वो तांगे में गई है, नौकर भी साथ गए हैं। उसे गए हुए देर हो गई, अब तो वहां पहुंच भी गई होगी। लाश नहर में कहाँ पाई गई? यहां से 6-7 मील उधर हवेली रोड पर डेरा ममेरा के पास मिली है। अहमद ने मशरिक की सिमत हाथ उठाकर बताया, लाश नहर की पुल्ली के साथ पड़ी है। रहीम दाद खामोशी से हवेली के फाटक की जानिब बढ़ा। अहमद की बातों से उसे ये सुराग मिल गया था कि एहसान शाह ने कत्ल के बाद लाश रातों रात अपने इलाके से मीलों दूर नहर में डलवा दी। उसका गांव पीरांवाला तहसील दीपालपुर में वाक़ था और मगरिब की सिमत था। लाश तहसील दीपालपुर की हदूद से बाहर तहसील पाकपतन की सरहद पर डलवाई थी ताकि पुलिस को मुगालते में डाल दिया जाए और कत्ल का मुकदमा दर्ज करने के मामले में दोनों तहसीलों के थानों में तनाज़ा पैदा हो जाए और इब्तिदाई मरहले ही में तफ्तीश इल्तिवा में पड़ जाए। रहीम दाद हवेली से निकल कर बाहर गया। फाटक के सामने मैदान में दरख्तों तले गांव के बहुत से बूढ़े और जवान थे जो अब तक नहीं पहुंच सके थे। वो खेतों और घरों से निकल निकल कर हवेली की सिमत आ रहे थे। मर्द भी थे, औरतें भी थीं। सबके चेहरे सोगवार और आंखें वीरान थीं। कुछ ज़ारो कतार रो रहे थे, कुछ सर झुकाए गम से नढाल खड़े थे। औरतें ऊंची आवाज से बैन कर रही थीं। रहीम दाद को इस हकीकत का बखूबी अंदाजा हुआ कि गांव के सभी रहने वाले अल्लाह वसाया से पुरस्तिश की हद तक मोहब्बत करते हैं। उनकी यह गिरिया औजारी और बेकरारी यही बताती थी। रहीम दाद को देखकर फाटक के सामने खड़े हुए लोगों ने ऊंची आवाज से सलाम किया। रहीम दाद आगे बढ़ा, सर झुकाकर उनके करीब ही खड़ा हो गया। हवेली के एक नौकर ने झट चारपाई लाकर डाल दी। रहीम दाद बैठ गया। बादलों के दरमियान से झांकता हुआ सूरज अभी बहुत बुलंदी पर पहुंच गया था। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा था। रहीम दाद सोचता रहा कि उसे क्या करना चाहिए। आया वो घोड़ी पर बैठकर वहां जाए जहां लाश पड़ी है, या हवेली के बाहर पुरसे के लिए आने वालों के दरमियान बैठा रहे और लाश आने का इंतजार करे। वो इसी तजब्जुब में अफसुर्दा बैठा था कि नहर की जानिब से एक नौजवान साइकिल दौड़ाता हुआ दरख्तों की आड़ से निकला। रहीम दाद ने उसे पहली ही नजर में पहचान लिया। वो अल्लाह वसाया का मुलाजिम नामदार था। तमाम नजरें उसकी जानिब उठ गईं। वो इतला मिलते ही साइकिल पर लाश देखने चला गया था। अब वापसी हुई थी। नामदार करीब आया तो सब उसके चारों तरफ हल्का बनाकर खड़े हो गए। हर तरफ से सवालात की बौछार शुरू हो गई। रहीम दाद ने उसे अपने पास बुलाया। नामदार, क्या खबर लाया? पता चला लाश किसकी है? उसने मुंह बसूर कर भराई हुई आवाज में कहा, लाश तो जी अपने जमींदार ही की है। जमींदारनी भी पहुंच गई है, उसने भी लाश पहचान ली है। ये सुनते ही उम्मीद की हल्की सी रमक भी मिट गई। मजमे में कहराम मच गया। कुछ लोग तो इस कदर दिल गिरफ्ता हुए कि धाड़े मार मार कर रोने लगे। सोगवार चेहरे और धुंधले पड़ गए। वीरान आंखें अश्कबार हो गईं। आहों और सिसकियों से फिजा धुआं धुआं हो गई। आहोजारी का तूफान जरा थमा तो रहीम दाद ने नामदार से दरियाफ्त किया, जमींदारनी कब तक आएगी? पता नहीं जी, लगता है वो देर ही से लौटेगी। पुलिस अभी पहुंचे कि नहीं? क्यों नहीं पहुंचे जी?
نامدار نے مستعدی سے جواب دیا۔ تھانے دار 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ سویرے سویرے پہنچ گیا تھا۔ اسی نے لاش نہر سے باہر نکلوائی۔ میں پہنچا تو لاش نہر کے پاس ریت پر چادر سے ڈھکی ہوئی پڑی تھی۔ تھانے دار ان بندوں سے پوچھ تاچھ کر رہا تھا جنہوں نے سب سے پہلے لاش نہر کی پلی کے نیچے پڑی دیکھی تھی۔ وہ پاس کے پنڈ کے رہنے والے ہیں۔ تینوں پتہ ہے لاش کب تک آئے گی؟ رحیم داد نے دریافت کیا۔ میں کیا بتا سکتا ہوں جی، نامدار نے سادگی سے کہا۔ ابھی تو جی تھانے دار بیانات شیانات لکھ رہا ہے، بعد میں اپنی کارروائی ڈالے گا۔ اس نے رحیم داد کی جانب غور سے دیکھا۔ تینوں پتہ ہی ہوگا کارروائی ختم ہونے کے بعد تھانے دار لاش کو وہ کیا کہتے ہیں جی؟ وہ بولتے بولتے اٹکا۔ یاد آیا، پوسٹ مارٹم کے لیے شہر لے جائے گا۔ زمیندارنی کہتی تھی وہ بھی لاش کے ساتھ شہر جائے گی اور اسے اپنے ساتھ ہی لے کر آئے گی۔ رحیم داد نے اور کچھ نہیں پوچھا۔ نامدار آگے بڑھا اور تعزیت کے لیے آنے والوں کے ہجوم میں مل گیا۔ رحیم داد چارپائی پر خاموش بیٹھا تھا۔ کتنے ہی مزارے اور کمی اس کے چارپائی کے ارد گرد فرش پر بیٹھے تھے۔ سب اللہ وسایہ کی موت پر رنج و الم کا اظہار کر رہے تھے۔ سرگوشیوں میں قتل کے بارے میں قیاس آرائیاں کر رہے تھے۔ رحیم داد نے نہ کسی کو ٹوکا، نہ کسی کے سامنے اپنی رائے ظاہر کی۔ وہ غم زدہ بھی تھا اور خوف زدہ بھی۔ آسمان پر بادل منڈلا رہے تھے، کبھی دھوپ نکل آتی، کبھی سایہ ہو جاتا۔ وقت گزرتا رہا، دوپہر ہو گئی، سہ پہر ہو گئی، دن ڈھلنے لگا۔ نہ کوئی اپنے گھر گیا، نہ کھیتوں پر۔ کسی نے بھی اللہ وسایہ کے سوگ میں کچھ نہیں کھایا۔ پیاس لگتی تو وہ ایک درخت کے نیچے رکھے ہوئے مٹی کے بڑے مٹکے سے پیالے میں پانی نکال کر پی لیتے۔ رحیم داد بھی ان کے ساتھ بھوکا بیٹھا رہا، البتہ پانی بار بار پیتا رہا۔ سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے سرکاری اسپتال کی ایمبولینس گاؤں میں داخل ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی ہلچل مچ گئی۔ ایمبولینس حویلی کے پھاٹک کے سامنے پہنچ کر رک گئی۔ دروازہ کھلا، جمیلہ ایک نوکر کے ہمراہ اتری۔ اس کی آنکھیں روتے روتے سوج گئی تھیں، بال بکھر کر پریشان ہو گئے تھے۔ پھول کی مانند شگفتہ چہرہ مرجھا کر مٹیالہ پڑ گیا تھا۔ اللہ وسایہ کی لاش اسٹریچر پر ڈال کر نیچے اتاری گئی۔ مرد بے قرار ہو کر لاش کی طرف بڑھے، عورتیں بھی حویلی سے باہر آ گئیں۔ زبردست ماتم ہونے لگا۔ رحیم داد لرز کر رہ گیا۔ لاش اسٹریچر سے اٹھا کر اس چارپائی پر لٹا دی گئی جس پر کچھ دیر پہلے رحیم داد بیٹھا تھا۔ لاش پر اسپتال کی سفید چادر پڑی تھی، اسے جلد ہی ہٹا کر دوسری چادر ڈال دی گئی۔ ڈرائیور اور اسپتال کے دوسرے ملازمین نے، جو لاش کے ساتھ ہی آئے تھے، چادر اور اسٹریچر اٹھا کر ایمبولینس میں رکھا۔ اس میں دوبارہ سوار ہوئے۔ ایمبولینس کا انجن سٹارٹ ہوا۔ ذرا دیر بعد ایمبولینس گاؤں کی حدود سے نکل گئی۔ لاش کچھ دیر پھاٹک کے سامنے میدان میں رکھی رہی، پھر حویلی کے اندر پہنچا دی گئی۔ جمیلہ پہلے ہی اندر جا چکی تھی۔ رحیم داد مزاروں اور کمیوں کے درمیان باہر کھڑا رہا۔ لاش پہنچنے کی اطلاع ملتے ہی آس پاس کے گاؤں اور چکوں کے لوگ بھی پرسے کو پہنچنے لگے۔ مجمع بہت بڑھ گیا تھا۔ حویلی سے عورتوں کے بین کرنے اور زور زور سے رونے کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ برسات کی ملگجی شام آہستہ آہستہ در و دیوار سے نیچے اتر رہی تھی۔ دھندل کا پھیل کر تاریک ہو گیا۔ گاؤں کی مسجد سے اذان بلند ہوئی۔ رحیم داد دوسرے لوگوں کے ساتھ مسجد کی جانب روانہ ہوا۔ حویلی کی بیرونی دیوار کے ساتھ ٹین کی چھت کا طویل سائبان تھا۔ اس میں کبھی حویلی کے تانگے کھڑے ہوتے تھے، مگر فرقہ وارانہ فسادات کے دنوں میں جب تانگے بان دونوں تانگے لے کر چمپت ہو گئے
تو سائبان عرصے تک اجاڑ پڑا رہا۔ پھر اللہ وسایہ نے اسے صاف کرایا۔ وہ اکثر شام کو وہاں کچہری لگاتا اور چارپائی پر بیٹھ کر مزاروں کے ساتھ بات چیت کرتا، زمینداری کے مسائل طے کرتا۔ اب اندھیرا بڑھ گیا تھا۔ ایک پیٹرو میکس روشن کر کے سائبان کے نیچے سٹول پر رکھ دیا گیا تھا۔ سائبان کے نیچے اور سامنے کے میدان میں دریاں اور چٹائیاں بچھا دی گئی تھیں۔ پرسے کے لیے آنے والے چٹائیوں اور دریوں پر بیٹھتے جا رہے تھے۔ سائبان کے قریب ہی ایک درخت کے نیچے گاؤں کا درزی چٹائی پر بیٹھا کفن تیار کر رہا تھا۔ رحیم داد نماز سے فارغ ہو کر مسجد سے سیدھا سائبان کے نیچے پہنچا اور دیر تک پرسہ دینے والوں کے درمیان دری پر بیٹھا رہا۔ رات اداس اور تاریک تھی۔ ہوا سسکیاں بھر رہی تھی۔ رحیم داد سائبان کے نیچے سے نکلا اور حویلی میں چلا گیا۔ دالان میں بھی پیٹرو میکس روشن تھا۔ اس کی تیز روشنی میں چارپائی پر اللہ وسایہ کی میت رکھی تھی۔ اس پر چادر پڑی تھی۔ جمیلہ چارپائی کے سرہانے بیٹھی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر رحیم داد کو دیکھا۔ تڑپ کر زور سے چیخی، چودھری میں لٹ گئی، ہائے ربا میں کیا کروں؟ اس نے اپنے دونوں ہاتھ چارپائی کی پٹی پر زور سے مارے۔ کلائیوں میں پڑی ہوئی شیشے کی چوڑیاں چھناکے سے ٹوٹ کر دور تک بکھر گئیں۔ وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ اس کے دونوں بچے قریب ہی بیٹھے تھے۔ ماں کی آہوزاری دیکھ کر گڈو سہمی سہمی نظروں سے اس کا منہ تکنے لگا۔ نینا نے رونے کے لیے منہ بسورا۔ چارپائی کے ارد گرد بیٹھی ہوئی عورتیں بھی اونچی آواز سے رونے لگیں۔ رحیم داد کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ وہ سر جھکائے جمیلہ کے قریب چپ کھڑا رہا اور آہستہ آہستہ سسکیاں بھرتا رہا۔ اس نے آنسو پونچھے اور جمیلہ کو تسلی دینے لگا۔ زمیندارنی، صبر کر، اللہ کی یہی مرضی تھی۔ اس کی آواز گلفگیر ہو گئی۔ آنکھوں میں دوبارہ آنسو امڑ آئے۔ وہ مڑا اور جمیلہ سے کچھ فاصلے پر ایک گوشے میں بیٹھ گیا۔ عورتیں مسلسل پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں۔ جمیلہ نے ایک بار پھر بے قرار ہو کر چیخ ماری، ہائے وے شیر جوانہ! اس نے اپنا سر چارپائی کی پٹی پر رکھ دیا اور سسکیاں بھرنے لگی۔ یکا یک گریہ و زاری کی دردناک آوازوں کے درمیان ایک اونچی آواز ابھری۔ یہ حویلی کی میراسن کی آواز تھی۔ اس نے جواں مرگ اللہ وسایہ کی پٹنی پر الہانی شروع کی۔ اس کی آواز کے ساتھ ہی ساری آوازیں دھیمی پڑ گئیں۔ میراسن سوز کے انداز میں بین کرنے لگی، موت پچھیندی آئی بیٹھی پاواں تل، ہائے وے شیر جوانہ! گھنن نہ دیندی ساہ، کرن نہ دیندی گل، ہائے وے شیر جوانہ! الہنی کے بول پر عورتیں سینے پر دو ہتھڑ مارتیں، اونچی آواز سے تڑپ کر کہتیں، ہائے ہائے ہائے! لیکن جمیلہ پٹی پر اپنی پیشانی ٹکائے صرف سسکیاں بھر رہی تھی۔ میت کے سرہانے اود و لوبان سلگ رہا تھا۔ اس کے بل کھاتے، لہراتے مرغولوں میں سارے سوگوار چہرے دھواں دھواں نظر آ رہے تھے۔ فضا پر موت کا سایہ منڈلا رہا تھا۔ میراسن درد بھری آواز میں نوحہ کر رہی تھی، پانی تتا کرایا، شرطاں نال نہوایو، کھپن منگوایو زریدہ، لاڑے نوں پوایو، چونا جنیاں رول چکیو، منزلو منزل پچائیو، جنگل آئی رات، اوس ہنیر کدی نہ مایو، ہائے وے شیر جوانہ، ہائے وے شیر جوانہ! ساون کی کالی کلوٹی رات دم بخود تھی۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ ہوا کے جھونکے سوز کی لے میں گھل مل کر میراسن کے ساتھ بین کر رہے تھے۔ پانی گرم کرایا گیا۔ میت کو رواج کے مطابق غسل دیا گیا۔ زری کا کفن منگوایا گیا، دولہا کو پہنایا گیا۔ 4 آدمیوں نے مل کر جنازے کو کندھا دیا۔ اسے آخری منزل تک پہنچایا گیا۔
آج اس کی زندگی کی شام ہے۔ جنگل کی رات ہے اور تاریکی نے ڈیرا ڈال رکھا ہے۔ اس اندھیری قبر میں کوئی نہ جائے۔ ہائے جواں مرگ شیر، ہائے جواں مرگ شیر۔ میراسن دھیمے سر میں الہنی کے بول الاپتی رہی، بین کرتی رہی۔ ہوا کی سسکیاں ابھرتی رہیں۔ جنازے کے پاس بیٹھی ہوئی عورتیں سینہ کو بھی کرتی رہیں۔ بے قرار ہو کر ہائے ہا کی دل دوز صدائیں بلند کرتی رہیں۔ اود و لوبان کا دھواں لہراتا اور پھیلتا رہا، دکھ کا سایہ بن کر فضا میں منڈلاتا رہا۔ ساری آوازیں سو گئی تھیں، صرف ایک آواز جاگ رہی تھی۔ یہ الہنی کے بولوں کی شکل میں موت کی آواز تھی۔ رات گزرتی جا رہی تھی، اندھیرا گہرا ہو گیا تھا۔ رحیم داد خاموشی سے اٹھا اور حویلی سے باہر آ گیا۔ سائبان کے نیچے پہنچ کر اس نے گاؤں کے بڑے بوڑھوں سے مشورہ کیا اور یہ طے کیا گیا کہ لاش اب زیادہ دیر رکھنا ٹھیک نہیں، اسے عشاء کے بعد دفنا دیا جائے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد رحیم داد نے مسجد کے ملا کو بلایا اور اس کے ہمراہ دوبارہ حویلی میں گیا۔ جمیلہ ابھی تک چارپائی کی پٹی پر سر رکھے سسکیاں بھر رہی تھی۔ دو عورتوں نے اسے سنبھالا، ہولے سے کھینچ کر چارپائی کے قریب سے اٹھایا۔ چارپائی میت کے ساتھ اٹھا کر صحن کی پڑ چھتی میں پہنچا دی گئی۔ ملا نے میت کو غسل دیا، درزی نے کفن تیار کر دیا تھا۔ میت کفنا کر اس پر سیاہ چادر ڈال دی گئی اور چارپائی پر رکھ کے آخری دیدار کے لیے ایک بار پھر اسے دالان میں رکھ دیا گیا۔ دالان میں ہر سو کافور کی تیز بو پھیل گئی۔ کچھ دیر بعد جنازہ حویلی سے باہر لے جایا گیا۔ جمیلہ چیخ چیخ کر روتی ہوئی پھاٹک تک گئی۔ کئی عورتیں اسے سنبھالے ہوئے تھیں۔ مردوں نے بڑھ کر جنازہ اٹھایا۔ ایک بار پھر زبردست کہرام مچ گیا۔ رونے کی آوازیں رات کے سناٹے میں گونجنے لگیں۔ جنازہ مسجد کے دروازے تک پہنچایا گیا۔ نماز عشاء کے بعد نماز جنازہ ہوئی۔ جنازہ دوبارہ کندھوں پر اٹھایا گیا اور گاؤں کے قبرستان میں پہنچا دیا گیا۔ قبر پہلے ہی سے تیار تھی۔ میت قبر میں اتاری گئی۔ مٹی ڈال کر قبر بھر دی گئی۔ مسجد کے ملا نے فاتحہ خوانی کی، ہاتھ اٹھا کر اللہ وسایہ کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ سب لوگ واپس حویلی پہنچ گئے۔ اس روز گاؤں کے کسی گھر میں بھی کھانا نہ پکا، کسی باورچی خانے سے دھواں نہ اٹھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر لوگ ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے۔ البتہ گاؤں کی کئی عورتیں حویلی میں موجود رہیں۔ رحیم داد نے بھی سب کے ساتھ ہی کھانا کھایا تھا۔ کھانے کے بعد وہ حویلی میں گیا۔ مہمان خانے پہنچا۔ احمد کی طبیعت ابھی ٹھیک نہیں تھی، مگر وہ بھی مہمان خانے میں تھا۔ صبح رحیم داد نہا دھو کر بیٹھا ہی تھا کہ احمد نے آ کر اطلاع دی کہ تھانے دار ایک کانسٹیبل کے ہمراہ آیا ہے۔ رحیم داد کا چہرہ فق ہو گیا۔ احمد اطلاع دے کر چلا گیا۔ رحیم داد کی پریشانی اور گھبراہٹ اس قدر بڑھی کہ اس نے گھوڑی پر سوار ہو کر احسان شاہ کے پاس جانے کا ارادہ کیا، مگر اس ڈر سے نہیں گیا کہ گاؤں سے باہر جانے پر شک و شبہ پیدا نہ ہو۔ اس نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش کی اور تھانے دار کا انتظار کرنے لگا۔ رحیم داد کی نظریں ہر آہٹ پر بیرونی دروازے کی جانب اٹھ جاتی تھیں۔ پہر دن گزر گیا، سورج چڑھ کر اوپر آ گیا، مگر تھانے دار مہمان خانے میں نہیں آیا، صرف احمد آیا۔ رحیم داد نے پرسے کے لیے آنے والوں کے بارے میں ادھر ادھر کی بات کی، پھر اٹکتے ہوئے دریافت کیا، پلسی ابھی تک حویلی میں ہے؟ وہ تو جی کب کے چلے گئے، انہوں نے صرف زمیندارنی سے پوچھ تاچھ کی تھی۔ کیا پوچھتے تھے؟ پتہ نہیں، احمد نے جواب دیا۔ زمیندارنی ہی کو معلوم ہوگا، پر جی وہ کیا گل بات کر سکتی ہے، اس سے تو بولا بھی نہیں جاتا۔
چپ بیٹھی رہتی ہے یا رونے لگتی ہے؟ اس کا تو جی بہت برا حال ہے، کئی بار تو بے ہوش ہو چکی ہے۔ رحیم داد مہمان خانے سے نکلا، سائبان کے نیچے پہنچا۔ وہاں سویرے سویرے پھوڑی بچھا دی گئی تھی، کرسی کے لیے آنے والے اس پر بیٹھے تھے۔ رحیم داد بھی دیوار سے ٹیک لگا کر پھوڑی پر بیٹھ گیا۔ مردوں سے زیادہ عورتیں تھیں، عورتیں حویلی کے اندر چلی جاتیں۔ دالان میں بھی پھوڑی بچھی تھی، یہ دریوں کا فرش تھا جن پر چھپی ہوئی چادریں پڑی تھیں۔ جمیلہ دالان کے ایک ستون کے سہارے پھوڑی پر نڈھال بیٹھی تھی۔ ہر ایسی عورت جو پہلی بار پاس پڑوس کے کسی گاؤں سے آتی یا اللہ وسایا کے کنبے برادری سے اس کا کوئی رشتہ ناتا ہوتا، وہ جمیلہ کے گلے سے لگ کر زور زور سے روتی۔ جمیلہ کے گرد نیم دائرے میں بیٹھی دوسری عورتیں بھی رونے لگتیں، سینے پر دو ہتھڑ مارتیں اور ہائے ہا کے نعرے بلند کرتیں۔ حویلی کے اندر سے عورتوں کی آہوزاری سن کر باہر پھوڑی پر بیٹھے ہوئے مرد اونچی آواز سے کلمہ پڑھتے۔ دوپہر کو تعزیت کرنے والوں کی تعداد گھٹ کر بہت کم رہ گئی۔ وہ کھانا کھانے یا اپنے ضروری کام کاج کرنے کے لیے چلے گئے تھے، مگر شام ہوتے ہوتے تعزیت کرنے والوں کی تعداد میں پھر اضافہ ہو گیا۔ اندھیرا بڑھا تو پیٹرو میکس روشن کر دیا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد تارا خوان پوشت سے ڈھکا ہوا تھال سر پر رکھے حویلی سے نکلی اور سنبھل سنبھل کر قدم رکھتی ہوئی مسجد کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہ ملا کے لیے فاتحہ کا توشہ لے کر جا رہی تھی۔ یہ سج کڑ کا تھا، تیسرے روز تیجا تھا۔ اس روز بھی گاؤں کے سارے مرد اور عورتیں حویلی پہنچے۔ مسجد کے ملا نے فاتحہ خوانی کی، سب نے کھانا کھایا۔ کھانے کے ساتھ گیہوں کی گھنگنیاں بھی تھیں۔ رحیم داد ڈرا سہما ہوا تھا، اس کی نظریں بار بار اس راستے کی طرف اٹھ جاتیں جو نہر کی سمت جاتا تھا۔ اسے پولیس کے آنے کا دھڑکا تھا۔ وہ رات گئے تک پریشان رہا مگر کوئی پولیس والا نہیں آیا۔ تیجے کے چند روز بعد ایک پولیس انسپکٹر دو کانسٹیبلوں کے ہمراہ آیا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ رحیم داد مہمان خانے میں کھانا کھا رہا تھا۔ اسے احمد سے پولیس کے آنے کی اطلاع ملی۔ وہ ایک بار پھر سراسیما ہو گیا۔ اس کے لیے کھانا دو بھر ہو گیا، لیکن اس روز بھی کوئی پولیس والا اس کے پاس نہیں آیا، مگر جب تک انسپکٹر اور کانسٹیبل حویلی میں موجود رہے اس پر خوف طاری رہا۔ بعد میں اسے احمد کی زبانی معلوم ہوا کہ پولیس نے جمیلہ کا بیان لیا، حویلی کے بعض نوکروں سے پوچھ گچھ کی، دن ڈھلے پولیس والے ضابطے کی کارروائی مکمل کر کے چلے گئے۔ دن گزرتے رہے۔ 7 روز تک مسجد میں ہر شام ملا کے لیے سج کڑکا بھیجا گیا، خیرات دی گئی، فاتحہ خوانی ہوئی۔ کرسے کے لیے اکٹھا ہونے والوں نے بھی فاتحہ کے بعد کھانا کھایا۔ 13 روز تک حویلی کے اندر اور باہر پھوڑی بچھی رہی۔ صبح سے شام تک پرسہ دینے والے آتے رہے۔ رحیم داد سائبان میں ان کے ساتھ بیٹھتا، بات چیت کرتا۔ اس تمام عرصے میں نہ اس نے جمیلہ کو دیکھا، نہ اس سے ملاقات ہوئی۔ عورتیں ہر وقت حویلی میں جمیلہ کے گرد اکٹھا رہتیں، رات گئے تک اس کے ساتھ بیٹھی رہتیں، اس کی دل جوئی کرتیں، تسلی دیتیں۔ رحیم داد نہ حویلی میں گیا، نہ اس نے جمیلہ سے ملنے کی کوشش کی۔ وہ ایسا کر بھی نہیں سکتا تھا۔ جمیلہ عدت میں تھی، وہ حویلی کی 4 دیواری سے باہر نہیں جا سکتی تھی، نہ کسی نامحرم کے سامنے آ سکتی تھی۔ مسجد کے ملا نے یہی بتایا تھا۔ رحیم داد بھی نامحرم تھا، لہٰذا وہ جمیلہ سے نہیں ملا، نہ احسان شاہ کی حویلی گیا اور نہ اس سے کوئی رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی۔ 13ویں روز شام کو پھوڑی اٹھا دی گئی اور رسمی طور پر اللہ وسایا کا سوگ ختم کر دیا گیا۔ البتہ عورتوں کی حد تک تعزیت کرنے کا سلسلہ چلتا رہا۔ گاؤں کی عورتیں جمیلہ کی دل جوئی کے لیے آتی رہیں۔
جمیلہ بات بات پر رونے لگتی۔ اللہ وسایہ کی موت سے جو رنج و غم مسلط ہوا تھا وہ اس سے ہنوز نہیں سنبھلی تھی۔ رحیم دانت پھوڑی اٹھنے کے بعد مہمان خانے ہی میں رہتا۔ بارش نہ ہوتی تو شام کو باغ میں جا کر بیٹھ جاتا۔ ایک شام وہ تنہا بیٹھا تھا کہ جمیلہ نے اسے حویلی میں بلوایا۔ رحیم داد گیا۔ جمیلہ دالان کے ایک گوشے میں پیٹھ موڑے کرسی پر بیٹھی تھی۔ وہ سفید چادر اوڑھے ہوئے تھی۔ اس نے پلو سے بکل مار کر اپنا پورا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ قریب ہی فرش پر فاتح بیٹھی تھی۔ رحیم داد دونوں سے ذرا ہٹ کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ جھٹپٹے میں حویلی پر ویرانی برس رہی تھی۔ ہر طرف خاموشی تھی۔ کچھ دیر بعد جمیلہ کی آواز ابھری، چودھری، میں نے تجھے اس لیے بلایا ہے، کل کبیر والا سے چودھری اکرم کا چچیرا اور بھرجائی آئے تھے۔ ویسے تو اللہ وسایہ کے پرسے کو آئے تھے، پر چلتے چلتے انہوں نے بتایا کہ اکرم نے اپنی دھی کا رشتہ تیرے ساتھ توڑ دیا۔ جمیلہ نے ٹھنڈی سانس بھری۔ میں تو رانڈ ہو گئی چودھری، پر میرے رانڈ ہونے سے تیرا گھر کیوں نہ بس سکا۔ لگتا ہے اللہ وسایہ کی موت کو اکرم نے بدشگونی سمجھا اور رشتہ ختم کر دیا۔ زمیندارنی، تیرے رانڈ ہونے سے میرے بیاہ کا کیا ناتا؟ تو خواہ اپنا دل میلا نہ کر۔ میرا تو پہلے بھی ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تینوں پتہ ہی ہے رشتہ جوڑنے والا تو اللہ وسایہ ہی تھا۔ اس کے ساتھ ہی رشتہ بھی ختم ہو گیا۔ اب چودھری اکرم کچھ ہی کہے، سچ پوچھ تو میں خود اسے توڑنے والا تھا۔ ذرا سوچ، ابھی اللہ وسایہ کو گزرے 2 ہی ہفتے ہوئے ہیں، میں کیسے بیاہ شیاہ کے بارے میں سوچ سکتا ہوں؟ رحیم داد نے جمیلہ کی دل جوئی کرنے کی کوشش کی۔ زمیندارنی، میری فکر نہ کر، اللہ وسایہ کے بعد مجھے کچھ چنگا نہیں لگتا۔ ٹھیک کہہ رہا ہے چودھری، جمیلہ نے گلگیر لہجے میں کہا۔ اللہ وسایہ کے بنا ایسا لگتا ہے جیسے حویلی اجڑ گئی، کچھ بھی نہ رہا۔ مجھے بھاگن کو وہ اس حویلی میں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ جمیلہ سسکیاں بھر کر رونے لگی۔ رحیم داد خاموش بیٹھا رہا۔ فاتح نے جمیلہ کو روتے دیکھا تو خود بھی رونے لگی۔ چند لمحے فضا بے حد سوگوار رہی، پھر فاتح نے دوپٹے کے پلو سے آنسو پونچھتے ہوئے دل گرفتہ آواز میں کہا، بہن جی، اس طرح کب تک روتی رہے گی؟ مجھے دیکھ 7 سال پہلے میرا گھر والا بھی ایسے ہی چھوڑ کر اپنے رب کے پاس چلا گیا۔ تاجاں تو ان دنوں ذرا سی چوری تھی۔ فاتح، جمیلہ کی بھرائی ہوئی آواز ابھری، اب تاجاں حویلی میں نہیں رہ سکتی، تو اسے اپنے گھر لے جا، میں ٹھہری رانڈ، میرا تو اس پر سایہ بھی نہیں پڑنا چاہیے۔ اب تو سہاگنیں مجھ سے دور بھاگیں گی، تاجاں تو ساہا بندھی کڑی ہے، 1-2 مہینے بعد وہ بھی سہاگن بن جائے گی، اسے اب میرے ساتھ نہیں رہنا چاہیے۔ بہن جی، تو کیسی گل کر رہی ہے؟ فاتح نے کہا، تو رانڈ ہے تو میں کون سی سہاگن ہوں؟ میں بھی تو رانڈ ہوں۔ تاجاں اسی رانڈ کے سائے میں پل کر جوان ہوئی ہے۔ یہ تو سوچ، وہ تیرے پاس نہیں رہ سکتی تو میرے پاس کیسے رہے گی؟ تیری بات دوسری ہے، تو اس کی ماں ہے، یہ سوچ تیرے کنبے برادری والے کیا کہیں گے؟ رانڈ بیوہ کو تو بدشگونی سمجھا جاتا ہے۔ ویسے میں تو چاہتی تھی تاجاں میرے ساتھ رہے اور یہیں سے بیاہ کر اپنے گھر والے کے سنگ جائے، پر کیا کیا جائے، رانڈ کو برا سمجھا جاتا ہے۔ دنیا کی یہی ریت ہے۔ فاتح نے تیکھے لہجے میں کہا، بہن جی، میں نے کسی کی پرواہ نہیں کرنی، 7 سال سے ساری بدشگونیاں دیکھ رہی ہوں اور سن رہی ہوں، میرے لیے یہ نئی گل نہیں۔ تو کچھ ہی کہے، تاجاں یہیں رہے گی اور تیرے ہی نال رہے گی، اس کا بیاہ بھی تو کرے گی اور جب چاہے تب کرے گی۔ سوچ لے، جمیلہ آہستہ سے بولی،
کنبے برادری والوں کے تانے سننے پڑیں گے۔ پہلے بھی بہت سن چکی ہوں اور سن لوں گی، مینو کنبے برادری سے کہہ لینا۔ ہاتھاں اپنی بات پر اڑی رہی۔ ویسے دوسروں کے منہ میں زبان ہے تو میں بھی کوئی گونگی نہیں، تو بالکل فکر نہ کر، تاجہ حویلی سے جائے گی تو بیاہ کر ہی جائے گی، ایسے نہیں۔ اب وہ میری نہیں، تیری امانت ہے، میں نے تو اسے تیرے حوالے کر دیا۔ اب تو جانے اور تیری تاجہ جانے، ساحے کے بعد تو نے بھی تو یہی گل کہی تھی، اپنی ہی گل اور اپنی ہی وعدہ بھول گئی۔ رحیم داد آہستہ سے کھنکارا اور جمیلہ کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، زمیندارنی، سنا ہے پولیس تفتیش کو آئی تھی، تجھ سے پوچھ تاچھ بھی کی تھی، اللہ وسایہ کے قتل کے بارے میں بھی پولیس سے کچھ پتا چلا؟ پولیس نے کیا بتانا، اس نے تو اب تک کچھ نہیں کیا۔ جمیلہ کے لہجے میں تلخی تھی۔ پہلے وہ تھانے دار آیا جس نے رپورٹ درج کی تھی، تفتیشی ٹیم کے ساتھ جائے واردات کا معائنہ کیا تھا، نہر سے لاش نکلوائی تھی، مشیر نامہ تیار کیا تھا، ضروری لکھا پڑھی کی تھی اور لاش پوسٹ مارٹم کے لیے پولیس سرجن کے پاس بھجوائی تھی۔ وہ دیر تک مجھ سے الٹے سیدھے سوال کرتا رہا۔ اس کی باتوں سے تو ایسا لگتا تھا مانو اللہ وسایہ کو میں نے ہی قتل کرایا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رحیم داد نے حیرت کا اظہار کیا۔ تینوں کیسے پتا چلا اسے تجھ پر شبہ ہے؟ کہتا تھا ہر قتل کے پیچھے کسی رن کا ہاتھ ہوتا ہے، اور اگر مقتول کے گھر میں مغویہ رن ہو تب تو قتل کا سبب عام طور پر وہی ہوتی ہے، جمیلہ نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں بتایا۔ اس کے بعد وہ مجھ سے ایسی گلاں کرنے لگا کہ میرا جی چاہا اس کا منہ نوچ لوں، پر میں نے دھیرج سے کام لیا، رو کر صرف اتنا کہا، قتل کی وجہ پرانی دشمنی بھی ہو سکتی ہے، زمینداروں کے قتل تو عام طور پر پرانی دشمنی ہی کے کارن ہوتے ہیں، میں نے تو یہی سنا ہے، اخباروں میں پڑھا بھی ہے۔ یہ بات سن کر وہ کیا بولا؟ رحیم داد نے دریافت کیا۔ پہلے تو اس نے کہا کہ اب تک کی کارروائی سے کوئی ایسا سراغ ملا نہیں، پھر اس نے پوچھا مجھے کس کس پر شبہ ہے۔ میں نے صاف صاف کہہ دیا اللہ وسایہ کی صرف احسان شاہ سے دشمنی تھی، میں نے اسے دشمنی کی ساری وجہ بھی بتا دی۔ اس نے قدرے تامل کیا۔ مجھ سے گل بات کرنے کے بعد اس نے حویلی کے نوکروں سے بھی پوچھ تاچھ کی، پھر دوبارہ آنے کا کہہ کر چلا گیا۔ وہ دوبارہ پوچھ تاچھ کرنے آیا تھا؟ وہ تو نہیں آیا، آنا بھی نہیں چاہیے تھا اسے۔ میں نے اپنے وکیل عثمان رندھاوا کو بلوایا، اسے ساری بپتا سنائی۔ وہ فوراً تھانے دار سے ملا، اور جب اسے بھی اندازہ ہو گیا کہ تھانے دار کیس دبا دینا چاہتا ہے تو اس نے اعلیٰ حکام کو درخواستیں بھیجیں۔ اس کی دوڑ بھاگ اور کوشش کا یہ نتیجہ نکلا کہ ایک نئے انسپکٹر کو تفتیش کے لیے لگایا گیا۔ اس نے نئے سرے سے تفتیش شروع کی۔ جمیلہ آہستہ آہستہ بولتی رہی۔ پچھلے دنوں میرے پاس آیا تھا، پر اس نے پہلے تھانے دار کی طرح الٹے سیدھے سوال نہیں کیے، میرا بیان لکھا، مجھے تسلی دی کہ قاتلوں کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس نے بھی حویلی کے نوکروں سے پوچھ تاچھ کی، وہ تیرے بارے میں بھی پوچھتا تھا۔ میرے بارے میں؟ رحیم داد نے حیران و پریشان ہو کر کہا، میرے بارے میں کیوں پوچھتا تھا؟ پولیس کے بندوں کو تو جانتا ہی ہے، وہ ہر ایک پر شبہ کرتے ہیں۔ جمیلہ نے وضاحت کی، پر میں نے جھٹ اس کا شبہ دور کر دیا، اسے صاف صاف کہہ دیا چودھری تو میرے بھائی سمان ہے، اس کے بارے میں تو کسی شک و شبہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میری باتوں سے وہ ایسا مطمئن ہوا کہ تیرے پاس پوچھ تاچھ کے لیے بھی نہ گیا۔ اس نے قدرے تامل کیا۔
اس کے جانے کے بعد اب تک کوئی تفتیش کو نہیں آیا۔ تینوں تو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ دونوں تھانے داروں کی تفتیش کا کیا نتیجہ نکلا؟ رحیم داد نے دریافت کیا۔ جب کوئی آیا ہی نہیں تو کیسے پتہ چلتا؟ جمیلہ نے تیکھے لہجے میں کہا۔ میں نے وکیل کو پھر بلوایا ہے، وہ پتہ لگا کر بتائے گا پولیس نے اب تک ضابطے کی کیا کارروائی کی ہے۔ وکیل کے آنے کی اطلاع سے رحیم داد پریشان ہو گیا، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ جمیلہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی غرض سے بولا، لگتا ہے پولیس کیس میں زیادہ دلچسپی نہیں لے رہی، اور جب پولیس ہی دلچسپی نہ لے تو مجرموں کو کیسے پکڑا جا سکتا ہے؟ پر یہ تو بالکل طے ہے اللہ وسایہ کو قتل کیا گیا ہے۔ یہ تو سبھی کو پتا ہے، پولیس بھی مانتی ہے۔ تھانے دار کہتا تھا پوسٹ مارٹم رپورٹ مل گئی ہے، اس میں بتایا گیا ہے اللہ وسایہ کو گولی مار کر قتل کیا گیا۔ ایک گولی اس کی چھاتی میں لگی، دوسری سر میں۔ پر کس نے قتل کیا، کیوں کیا، اس کا اب تک کوئی سراغ نہیں ملا۔ جمیلہ نے گہری سانس بھری۔ وہ جو بھی ہو اس نے مجھے برباد کر دیا۔ ہائے ربا یہ کیا ہو گیا؟ جمیلہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رحیم داد اسے تسلی دیتا رہا، صبر کی تلقین کرتا رہا۔ کچھ دیر بعد رحیم داد حویلی سے اٹھ کر مہمان خانے میں آ گیا۔ احمد موجود نہیں تھا، لیکن کمرے میں لیمپ روشن تھا۔ رحیم داد مہمان خانے میں نہیں ٹھہرا۔ جمیلہ سے ملنے کے بعد وہ شدید ذہنی الجھن میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اسی عالم میں وہ باغ میں پہنچا، وہاں گہرا سناٹا تھا۔ رحیم داد وہاں بھی نہیں رکا، باغ سے نکل کر نہر کی سمت چلنے لگا۔ کچھ ہی دور گیا ہوگا کہ ماکھا اندھیرے سے نکل کر اس کے سامنے آ گیا۔ رحیم داد ششدر رہ گیا۔ اس نے تیوری پر بل ڈال کر غصے سے پوچھا، ماکھے تو اس طرح اندھیرے میں کیوں چھپا کھڑا ہے؟ میں تو شام سے تیرا انتظار کر رہا تھا، ماکھا گڑ گڑا کر بولا۔ کئی بار باغ کی طرف بھی گیا پر تو نظر نہیں آیا، تجھ سے ملے بنا واپس بھی نہیں جا سکتا تھا۔ مجھ سے ملنا کیوں ضروری تھا؟ ناراض نہ ہو، ماکھا عاجزی سے بولا۔ شاہ جی نے کہلوایا ہے تو کل شام تک اسے ضرور مل لے، کوئی ضروری گل کرنی ہوگی۔ ابھی تو میں اس کے پاس نہیں جا سکتا۔ رحیم داد تذبذب میں پڑ گیا۔ شاہ جی سے کہنا موقع ملا تو آ جاؤں گا۔ میں نے تو جی جو بتانا تھا بتا دیا، آگے تیری مرضی۔ اب تو ٹر جا، رحیم داد نے بیزاری سے کہا۔ ماکھا چپ چاپ چلا گیا، مگر رحیم داد کے ذہن میں تلاطم برپا کر گیا۔ وہ احسان شاہ سے ملنا تو چاہتا تھا، مگر کچھ عرصے بعد۔ فی الحال وہ اس سے ملنے جلنے میں پوری احتیاط سے کام لینا چاہتا تھا۔ وہ اپنے کانوں سے سن چکا تھا کہ جمیلہ کو احسان شاہ پر شبہ ہے۔ وہ پولیس سے بھی اس کا برملا اظہار کر چکی تھی۔ گاؤں میں ہر طرف ابھی تک اللہ وسایہ کے قتل کا چرچا تھا۔ ایسی صورت میں اس کا گاؤں سے باہر جانا خواہ مخواہ بدگمانی پیدا کر سکتا تھا۔ دوسری طرف اسے یہ خیال بھی رہ رہ کر پریشان کر رہا تھا کہ احسان شاہ نے کوئی اہم اور ضروری ہی بات بتانے کے لیے اسے بلایا ہوگا، ورنہ وہ ماکھا کو اس کے پاس ہرگز نہ بھیجتا۔ رحیم داد کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ اس نے آگے جانے کا فیصلہ ملتوی کر دیا، مڑا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا مہمان خانے میں پہنچ گیا۔ احمد اس کا انتظار کر رہا تھا۔ رحیم داد کے پہنچتے ہی وہ کھانا لے آیا اور میز پر چن کر خاموشی سے قریبی فرش پر بیٹھ گیا۔ رحیم داد چپ چاپ کھانا کھاتا رہا۔ احمد نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، چودھری کچھ پتہ چلا زمیندار کو کس نے قتل کیا؟ میں کیا بتا سکتا ہوں؟
رحیم داد بے نیازی سے بولا، ابھی تو کوئی گرفتاری بھی نہیں ہوئی، میں نے یہی سنا ہے۔ قاتل تو جی پکڑے جا بھی نہیں سکتے۔ رحیم داد نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ احمد نے ادھر ادھر چوکنا نظروں سے دیکھا اور سرگوشی کرنے کے انداز میں آہستہ سے بولا، مینو تو جی ایسا لگتا ہے اللہ وسایا کو زمیندارنی کے بھائیوں نے قتل کرایا ہے۔ وہ تو جی قتل کر کے کب کے سرحد پار نکل گئے ہوں گے، اب انہیں کون پکڑ سکتا ہے؟ رحیم داد نے چونک کر احمد کو دیکھا، دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، تجھے کیسے پتا چلا اللہ وسایا کو زمیندارنی کے بھائیوں نے قتل کیا ہے؟ میں نے تو جی یہ بات لوہار کے منڈے بابر سے سنی ہے اور اسے پٹواری کے چھوٹے بھائی نے بتائی تھی۔ وہ برابر کے پنڈ میں رہتا ہے، بابر سے اس کی پرانی یاری ہے۔ احمد دھیرے دھیرے بولتا رہا، ویسے دیکھا جائے تو بات ٹھیک ہی لگتی ہے، زمیندارنی کے بھائی اسے اپنے ساتھ سرحد پار لے جانے کے لیے اسمگلروں کے ساتھ کئی بار آ چکے ہیں، پر وہ نہیں گئی۔ انہوں نے سوچا ہوگا اللہ وسایا کا ٹنٹا ہی ختم کر دو، تب تو وہ ان کے ساتھ چلی ہی جائے گی۔ اپنی سمجھ میں تو جی یہی آتا ہے۔ صرف بابر ایسی گل کرتا ہے یا پنڈ کے دوسرے بندے بھی ایسے ہی سوچتے ہیں؟ رحیم داد نے کریت کر پوچھا۔ سچی گل تو یہ ہے جی، جتنے منہ اتنی باتیں، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ۔ احمد نے رحیم داد کی جانب نظریں اٹھائیں، تیرا اپنا کیا وچار ہے چودھری؟ تیری اور بابر کی گل سمجھ تو آتی ہے۔ رحیم داد نے اس کی حوصلہ افزائی کی، ایسا بالکل ہو سکتا ہے، پر زمیندارنی کو پتہ نہ چلے، وہ بہت ناراض ہوگی۔ اپنے بھائیوں کے بارے میں وہ ایسی گل کیسے سن سکتی ہے؟ توبہ کرو جی، اسے تو بالکل پتہ نہیں چلنا چاہیے، ایک دم بھڑک جائے گی۔ رحیم داد کھانے سے فارغ ہوا، احمد برتن اٹھا کر جانے لگا، مگر جاتے جاتے ٹھٹکا اور الجھتے ہوئے بولا، میں جی دیر سے لوٹوں گا۔ ویسے بھی رات کی روٹی کھلا کر تو کب چھیتی لوٹتا ہے، کبھی کبھی تو ساری رات نہیں آتا۔ رحیم داد نے مسکرا کر کہا، تو نے شدو کے پاس جانا ہوگا، تارا نے تجھے شکایت لگائی ہوگی۔ احمد نے مسکین سی شکل بنا کر کہا، وہ تو جی ایسے ہی الٹی سیدھی باتیں سوچتی رہتی ہے، تو اسے ایسی باتیں سوچنے ہی کیوں دیتا ہے؟ رحیم داد نے کسی قدر سختی سے کہا، وہ تیری گھر والی ہے، تیرے بچوں کی ماں ہے، تجھے چاہیے کہ اسے خوش رکھے۔ میں تو جی اسے خوش رکھنے کی اپنی طور پر بہت کوشش کرتا ہوں، پر وہ تو بیکار کا جھگڑا کھڑا کر دیتی ہے۔ رحیم داد نے تاراں کا ذکر جان بوجھ کر چھیڑا تھا، وہ اسے احمد کے ذریعے بلانا چاہتا تھا، مگر ہمت نہ پڑی۔ احمد چلا گیا۔ رحیم داد صحن میں پڑی ہوئی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ ہوا نرم اور خنک تھی، آسمان پر کہیں کہیں بادل بکھرے ہوئے تھے، بارش کا کوئی امکان نہیں تھا۔ رحیم داد زیادہ دیر خاموش نہ بیٹھ سکا، بے چین ہو کر اٹھا اور آہستہ آہستہ صحن میں ٹہلنے لگا۔ وہ ادھیڑ پن میں مبتلا تھا، بار بار سوچ رہا تھا کہ احمد نے اللہ وسایا کے قتل کے بارے میں جس خیال کا اظہار کیا ہے، اگر اسے گاؤں میں پھیلا دیا جائے اور پولیس کے کانوں میں بھی ڈال دیا جائے تو نہ صرف تفتیش کی نوعیت بدل جائے گی، بلکہ قتل کی واردات دبانا بھی آسان ہو جائے گا۔ مگر پولیس کو اس انداز سے سوچنے پر صرف احسان شاہ تیار کر سکتا ہے۔ اس نے بستر پر لیٹتے ہوئے طے کیا کہ اسے فوری طور پر احسان شاہ سے ملنا چاہیے۔ رحیم داد کو اس نے بلایا بھی تھا۔ احمد رات بھر نہیں آیا، مگر صبح وہ مہمان خانے میں موجود تھا۔ اس نے نہایت مستعدی سے ناشتہ میز پر چنا۔
رحیم داد ناشتہ کرنے لگا۔ احمد نے مسکرا کر کہا، میں نے رات کو پتہ کیا، پنڈ کے کئی مزاروں کا بھی یہی خیال ہے۔ اللہ وسایہ کو زمیندارنی کے بھائیوں نے قتل کیا ہے۔ بابر ہی نے ان سے بھی کہا ہوگا۔ پتہ نہیں جی، ویسے گل سمجھ بھی آتی ہے۔ وہ ایسا ہے جی، زمیندارنی کا پیو ادھر کا بہت بڑا زمیندار ہوتا تھا۔ اللہ وسایہ اور اس کا پیو تو اس کے بعد معمولی مزارے تھے۔ میں تو جی ان دنوں بھی اسی پنڈ میں تھا، بنسی لال مینیجر ہوتا تھا۔ ساری زمینداری کی دیکھ بھال سچ تو یہ ہے وہی کرتا تھا۔ اس نے ناراض ہو کر اللہ وسایہ اور اس کے پیو کو بے دخل کر دیا تھا۔ رحیم داد درمیان میں بول پڑا، یہ تو میں بھی جانتا ہوں۔ احمد نے اس کے ٹوکنے پر مطلق توجہ نہ دی۔ یہ تو سوچ، زمیندارنی کے بھائی یہ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ ان کی بہن انہی کے معمولی مزارے، اور وہ بھی مسلمان کی گھر والی بن کر رہے۔ عزت اور شان بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ میں نے تو جی زمیندارنی کے بھائی ہردیال کو دیکھا ہے، کیا اکڑ اور آن بان تھی اس کی۔ جب پنڈ میں آتا تھا تو مزارے اس کے سامنے چپ کر کے کھڑے رہتے تھے۔ میں نے تو جی زمیندارنی کے بھائی ہردیال کو دیکھا ہے، کیا اکڑ اور آن بان تھی اس کی۔ جب پنڈ میں آتا تھا تو مزارے اس کے سامنے چپ کر کے کھڑے رہتے تھے، اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ رحیم داد نے اسے مزید کریدنے کی کوشش نہیں کی، خاموش بیٹھا سوچتا رہا کہ کس طرح احسان شاہ کے پاس پہنچے۔ گھوڑی پر بیٹھ کر وہ اس کے پاس جانا نہیں چاہتا تھا، شک و شبہ پیدا ہونے کا خدشہ تھا۔ اس نے احسان شاہ کے پاس جانے کے لیے سڑک کا راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ طویل اور خاصے چکر کا راستہ تھا، مگر محفوظ تھا۔ رحیم داد نے ناشتے کے بعد احمد سے کہا، دوپہر کی روٹی کے بعد تانگا لے آنا۔ کہاں جانا ہے؟ میں نے چک بیدی جانا ہے، وہاں سے لاری پکڑوں گا، پاک پتن جاؤں گا۔ احمد نے دریافت کیا، ادھر کوئی کام ہے؟ نہیں، رحیم داد نے جواب دیا، پاک پتن میں بابا شاہ فرید گنج شکر کے مزار پر حاضری دوں گا۔ وہاں جانے کا مزہ تو جی عرس پر آتا ہے۔ 5 محرم کو عرس ہوتا ہے، دور دور سے بندے آتے ہیں، زبردست میلہ لگتا ہے۔ عرس پر بھی چلا جاؤں گا، پہلے بھی عرس پر جا چکا ہوں۔ رحیم داد نے لہجے میں افسردگی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ سچی گل پوچھ تو اللہ وسایہ کے بعد دل بہت گھبراتا ہے۔ مزار پر حاضری دینے سے دل کو آرام ملے گا، اسی لیے جانا چاہتا ہوں۔ کب تک واپسی ہوگی؟ احمد نے پوچھا۔ ارادہ تو رات ہی کو لوٹنے کا ہے، پر مشکل لگتا ہے، بارشوں نے رستے خراب کر دیے ہیں۔ رات کو سفر کرنا ٹھیک نہیں، کل شام تک واپس آ جاؤں گا۔ زمیندارنی پوچھے تو بتا دینا۔ وہ تو جی کچھ نہیں پوچھے گی، وہ تو روتی رہتی ہے، نہ بولتی ہے نہ بات کرتی ہے۔ اسے تو جی زمیندار کی موت کا بہت دکھ ہے، مینوں نہیں پتا تھا وہ اس سے اتنا زیادہ پیار کرتی ہے۔ رحیم داد نے بات کا رخ موڑا، تارا بھی تجھ سے اتنا ہی پیار کرتی ہے؟ توبہ کرو جی، وہ میری ذرا پرواہ نہیں کرتی۔ احمد نے گلہ کیا، تینوں کے پتا وہ مجھ سے کتنا جھگڑا کرتی ہے، ذرا ذرا سی گل بات پر رولا گولا کرتی ہے۔ رحیم داد نے مزید بات چیت نہیں کی، احمد چلا گیا۔ رحیم داد مہمان خانے سے نکلا اور کھیتوں کی طرف چلا گیا۔ مزاروں سے ملا، خریف کی فصل کے بارے میں ان سے ادھر ادھر کی بات چیت کی۔ اللہ وسایہ کے بعد اب زمینداری کی دیکھ بھال اسی کو کرنا تھی۔ وہ رفتہ رفتہ خود کو اس کے لیے تیار بھی کرنے لگا تھا۔ اس نے زمینداری کے معاملات میں دلچسپی لینا شروع کر دیا تھا۔ وہ مہمان خانے میں واپس آیا تو دوپہر ہو چکی تھی۔ رحیم داد منہ ہاتھ دھو کر بیٹھا تھا کہ احمد کھانا لے کر آ گیا۔
کھانا چن کر اس نے بتایا، زمیندارنی کے پاس وکیل آیا بیٹھا ہے۔ رحیم داد پریشان ہو گیا۔ اس نے جھٹ گلاس اٹھا کر پانی پیا اور احمد سے پوچھا، وکیل کب آیا؟ اسے آئے تو دیر ہو گئی۔ تینوں پتا ہے زمیندارنی سے کیا گل بات کر رہا تھا؟ میں تو جی زمیندارنی کے پاس گیا ہی نہیں۔ ایسی گل ہے تو تینوں وکیل کے بارے میں کیسے پتا چلا؟ تارا نے بتایا، وہ زمیندارنی کے پاس بیٹھی تھی۔ ادھر تو وکیل کا آنے کا ارادہ نہیں۔ ہاں جی، تارا کہتی تھی وہ تیرے پاس آنے کو بھی کہتا تھا۔ رحیم داد پر ایک بار پھر گھبراہٹ نے حملہ کیا۔ اس نے روٹی کا لقمہ منہ میں رکھ لیا۔ گھبراہٹ پر ذرا قابو پایا تو اس نے احمد سے کہا، تو میرے لیے تانگا نہ لانا۔ کیوں؟ پاک پتن نہیں جانا؟ وکیل سے بات چیت میں نہ جانے کتنی دیر لگ جائے۔ رحیم داد نے بات بنائی، پھر کسی روز چلا جاؤں گا۔ رحیم داد کھانے سے فارغ ہی ہوا تھا کہ وکیل محمد عثمان رندھاوا آ گیا۔ اس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے رسمی انداز میں پوچھا، چودھری کیا حال چال ہے؟ رحیم داد نے اپنی گھبراہٹ اور پریشانی پر قابو پانے کے لیے چہرے پر افسردگی طاری کرنے کی کوشش کی۔ لہجے میں رقت پیدا کرتے ہوئے بولا، اب کیا حال چال رہ گیا جی؟ اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ اللہ وسایا کے بعد کچھ بھی چنگا نہیں لگتا۔ وہ اپنے ساتھ حویلی کی ساری خوشیاں اور ساری چہل پہل لے گیا۔ بہت نیک بندہ تھا۔ اس کا قتل بہت المناک حادثہ ہے۔ وکیل نے بھی غمزدہ لہجے میں اظہار خیال کیا۔ زمیندارنی کیا کہتی ہے؟ رحیم داد نے پوچھا۔ وہ بیچاری کیا کہے گی؟ اسے تو کچھ پتا نہیں۔ وہ تو حویلی کی چار دیواری کے اندر عدت میں بیٹھی ہے۔ ایک چھوڑ دو تھانے دار تفتیش کے لیے آئے۔ لگتا ہے کسی نے کچھ نہیں کیا۔ زمیندارنی تو یہی بتاتی تھی۔ بتاتی تو مجھ سے بھی یہی تھی، پر میں نے کہا نا، اسے کچھ پتا نہیں۔ رحیم داد نے چوکنا ہو کر وکیل کو دیکھا۔ اس نے ٹوہ لگانے کی کوشش کی۔ قاتلوں کا بھی کچھ سراغ ملا؟ کوئی گرفتاری شرفتاری ہوئی؟ ابھی تک تو کوئی گرفتاری نہیں ہوئی۔ میں یہاں آنے سے پہلے اس سب انسپکٹر سے ملا تھا جسے اب تفتیش پر لگایا گیا ہے۔ پہلے جو انسپکٹر تفتیش کرتا رہا تھا، اس نے نامعلوم ملزمان کے خلاف صرف کیس رجسٹر کیا تھا اور کیس بگاڑنے کے لیے ایف آئی آر میں توڑ مروڑ کر غلط حالات اور واقعات درج کر دیے۔ زمیندارنی نے جو ابتدائی رپورٹ لکھوائی تھی، اس میں اس طرح رد و بدل کر دیا جس سے ملزمان کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ یہ تو اس نے بہت گندی حرکت کی۔ رحیم داد نے منہ بگاڑ کر جھنجھلاہٹ ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی؟ ہو تو سکتی ہے، وکیل نے توجیہ پیش کی۔ دفعہ 154 ضابطہ فوجداری کی روح سے متعلقہ پولیس افسر پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ابتدائی رپورٹ میں کسی بھی قسم کی ترمیم یا تبدیلی نہ کی جائے۔ اگر وہ خلاف ورزی کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کے خلاف تعزیت پاکستان کی دفعہ 218 کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے، اور جرم ثابت ہونے پر ایسے پولیس افسر کو 3 سال کی قید اور جرمانے کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ وکیل نے قدرے توقف کیا، پھر گویا ہوا، مگر میں نے اس سلسلے میں قانونی چارہ جوئی کرنے سے گریز کیا۔ سوچا اس مرحلے پر پولیس سے بگاڑنا مناسب نہیں۔ البتہ انسپکٹر جنرل پولیس کو میں نے جو درخواست پیش کی تھی، اس میں اس قانونی پہلو پر روشنی ڈالی تھی۔ آئی جی نے اس کا ضرور نوٹس لیا ہوگا۔ چنانچہ اس کے حکم پر ایس پی نے اس کی بجائے ایک اور انسپکٹر کو تفتیشی افسر مقرر کر دیا۔ لگتا ہے وہ کیس میں پوری دلچسپی لے رہا ہے۔ وہ کیا بتاتا تھا؟
رحیم داد نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ اس کا خیال ہے اللہ وسایہ کا قتل پرانی دشمنی کا نتیجہ ہے۔ اللہ وسایہ کی صرف ایک ہی شخص سے دشمنی تھی اور وہ احسان علی شاہ ہے۔ زمیندارنی نے بھی اپنے بیان میں اس پر شبہ ظاہر کیا ہے۔ میں نے تو جی احسان شاہ کو دیکھا بھی نہیں، سنا ہے بھلا بندہ نہیں ہے۔ رحیم داد نے صفائی پیش کی اور وکیل کو گمراہ کرنے کے لیے ہچکچاتے ہوئے کیا، پر میں نے ایک گل اور بھی سنی ہے۔ وکیل رندھاوا نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر رحیم داد کو دیکھا۔ وہ کیا گل ہے؟ سنا ہے اللہ وسایہ کو زمیندارنی کے بھائیوں نے قتل کیا اور رات ہی کو سرحد پار لوٹ بھی گئے۔ رحیم داد نے مسکین سی شکل بنا کر کہا، ایک بار تو آدھی رات کو زمیندارنی کا بھائی اور چاچا اسے لینے آئے تھے۔ ان کے ساتھ مسلح بندے بھی تھے، خود ان کے پاس بھی بھرے ہوئے پستول تھے، پر زمیندارنی نے ان کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا۔ اللہ وسایہ تو اس رات شہر گیا ہوا تھا، پر میں پہنچ گیا۔ ساری گل بات میرے سامنے ہوئی تھی۔ چودھری تو نے یہ بات کس سے سنی؟ مجھے تو حویلی کے نوکر حمدے نے سنائی تھی اور اسے لوہار کے منڈے نے بتائی تھی۔ رحیم داد نے وضاحت کی۔ ویسے زمیندارنی کے کانوں تک یہ گل پہنچ چکی ہے۔ اس نے کیا کہا؟ رحیم داد نے دھڑکتے دل سے دریافت کیا۔ وہ کہتی ہے یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اس کے بھائی اور چاچا ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ اللہ وسایہ کو کیوں قتل کرتے؟ وہ کبھی ان کے راستے میں نہیں آیا۔ اس کا فیصلہ تو اس نے زمیندارنی ہی پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ خود ہی اپنے بھائیوں کے ساتھ جانا نہیں چاہتی۔ وکیل نے جمیلہ کا موقف بیان کیا۔ زمیندارنی کا خیال ہے کہ تفتیش کو غلط راستے پر ڈالنے کے لیے یہ افواہ جان بوجھ کر پھیلائی گئی ہے۔ اور وکیل صاحب تمہارا کیا خیال ہے جی؟ رحیم داد نے زور زور سے دھڑکتا ہوا دل قابو میں کرنے کی کوشش کی۔ چودھری، میرا بھی یہی خیال ہے، رندھاوا نے نہایت اعتماد سے کہا۔ رحیم داد پر گھبراہٹ طاری ہونے لگی۔ اسے وکیل سے اس رد عمل کی توقع نہ تھی۔ وہ دم بخود بیٹھا رہا۔ وکیل نے بتایا، میں نے تفتیش کرنے والے پولیس انسپکٹر جنجوا سے جو کچھ معلوم کیا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے اللہ وسایہ کے قتل کا کچھ سراغ نکال لیا ہے۔ اس نے نئے سرے سے تحقیقات شروع کی ہے۔ وہ تو بہت پر امید نظر آتا ہے، کہتا تھا جلد ہی گرفتاریاں شروع ہو جائیں گی۔ رحیم داد نے بڑی مشکل سے اپنی سراسیمگی چھپائی اور سینے پر ہاتھ مار کے جوش و خروش سے بولا، اگر یہ پتہ چل جائے کہ اللہ وسایہ کا خون احسان شاہ نے کرایا ہے تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، چاہے جان جائے یا پھانسی ہو۔ میں اللہ وسایہ کا بدلہ اس سے ضرور لوں گا۔ اس نے وکیل کی جانب تیکھی نظروں سے دیکھا۔ برا نہ منانا، مجھے تو پولیس کچھ کرتی شرتی لگتی نہیں۔ تھانے دار تو خالی پیلی باتیں کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں کریں گے۔ ایسی بات نہیں ہے، وکیل نے رحیم داد کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ پولیس میں سارے افسر برے نہیں ہیں، ایسے فرض شناس بھی ہیں جن کو اپنی ذمہ داری کا پورا پورا احساس ہے۔ جو تھانے دار اب تفتیش کر رہا ہے وہ بھی ایسا ہی پولیس افسر ہے۔ وہ تیرے پاس بھی آئے گا اور جلدی آئے گا، پوچھ گچھ کرے گا، تیرا بیان بھی لے گا۔ تجھے جو کچھ معلوم ہو صاف صاف بتا دینا۔ مان لو قاتل اگر زمیندارنی کے بھائی ہوئے، تب تھانے دار کیا کرے گا؟ رحیم داد نے اپنی گھبراہٹ چھپانے کی غرض سے ایک بار پھر وکیل کو ورغلانے کی کوشش کی۔ وہ تو اب ہاتھ آنے سے رہے، راتوں رات سرحد پار چلے گئے ہوں گے، وہاں سے انہیں کیسے گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ اگر ایسا ہے تب تو قاتلوں کو گرفتار کرنا ممکن نہیں۔
مگر میرا خیال ہے اللہ وسایہ کو انہوں نے قتل نہیں کیا۔ زمیندارنی کا بھی یہی خیال ہے اور انسپیکٹر جنجوا کی باتوں سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہوگا جی۔ رحیم داد نے ہتھیار ڈال دیے۔ وکیل نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، چودھری میں تیرے پاس یہ بتانے آیا تھا کہ میں تیرے کلیم کے کاغذات جلد ہی لوٹا دوں گا۔ ابھی مجھے ان کی ضرورت پڑے گی۔ جب تک جی چاہے اپنے پاس رکھیں، میں نے واپس لینے کی جلدی نہیں، ان کے بارے میں مجھے کوئی فکر نہیں۔ اس درخواست کے بارے میں نہ رحیم داد نے کچھ کہا نہ وکیل نے بتایا، جس پر رحیم داد نے دستخط کیے تھے۔ جلدی وکیل کھڑا ہو گیا، مسکرا کر بولا، مجھے اب جانا ہے۔ رحیم داد اس کے ہمراہ بیرونی دروازے تک گیا۔ وکیل سے گفتگو کے بعد رحیم داد سخت پریشان ہو گیا۔ اسے سب سے زیادہ تشویش اس بات کی تھی کہ اگر پولیس انسپیکٹر جنجوا تفتیش کے لیے آیا تو اسے تمام وقت یہ دھڑکا لگا رہے گا کہ کہیں وہ اسے پہچان نہ لے۔ اسی خطرے کے پیش نظر وہ کسی پولیس والے کا سامنا کرنے سے کتراتا تھا۔ وہ تفتیشی کارروائی میں کسی طور شریک ہونا نہیں چاہتا تھا۔ یہ بات وہ احسان شاہ سے بھی کہہ چکا تھا۔ احسان شاہ نے اسے یقین دلایا تھا کہ اللہ وسایہ کے قتل کے معاملے میں اس سے مطلق پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی۔ رحیم داد مطمئن بھی ہو گیا تھا اور یہ معلوم ہونے کے بعد اسے مزید اطمینان ہو گیا تھا کہ دونوں پولیس انسپیکٹروں میں سے کوئی بھی اب تک اس کے پاس نہیں آیا تھا۔ مگر اب وکیل سے ملنے کے بعد اس کا اطمینان اور سکون درہم درہم ہو گیا تھا۔ دن اسی الجھن میں گزرا، شام بھی پریشانی میں کٹی۔ غروب آفتاب کے وقت ہلکی سی بارش ہوئی، مگر اب آسمان صاف تھا۔ کہیں کہیں بادلوں کے ہلکے پھلکے ٹکڑے تیزی سے دوڑتے نظر آ رہے تھے۔ رحیم داد کا پلنگ برآمدے میں بچھا تھا۔ وہ بستر پر خاموش لیٹا تھا۔ احمد بھی موجود تھا۔ رات گزرتی رہی۔ احمد اپنے بستر سے اٹھا، آہستہ سے کھنکارا۔ رحیم داد جاگ رہا تھا مگر خاموش لیٹا رہا۔ اس نے دیکھا کہ احمد دبے پاؤں دروازے پر پہنچا اور آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر چلا گیا۔ آدھی رات کے بعد بیرونی دروازہ دھیرے سے کھلا۔ رحیم داد ابھی تک جاگ رہا تھا اور کروٹ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ نظریں دروازے ہی کی جانب تھیں۔ دروازہ کھلا تو اس نے سوچا کہ احمد آیا ہوگا۔ آنے والا دروازے میں داخل ہو کر آگے بڑھا تو تاروں کی دھندلی روشنی میں رحیم داد نے اس کی وضاحت سے اندازہ لگایا کہ وہ احمد نہیں ہے۔ رحیم داد گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ غور سے دیکھا تو وہ دارا تھا۔ رحیم داد سخت گھبرایا۔ دارا قریب آیا تو رحیم داد نے دھیمی آواز میں پوچھا، دارا، تو کیسے آیا؟ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ رحیم داد نے اسے روک دیا، دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ پہلے کنڈی چڑھا دے۔ دارا نے کنڈی لگائی اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا رحیم داد کے روبرو آ کر کھڑا ہو گیا۔ رحیم داد نے تشویش کا اظہار کیا، تو نے تو مجھے سخت پریشان کر دیا۔ اب تک کہاں رہا؟ تینوں تو ریاست بہاولپور کی طرف نکل جانا تھا۔ دارا فرش پر بیٹھتے ہوئے عاجزی سے بولا، بالکل یہی ارادہ تھا۔ آج آدھی رات کے بعد میں اور کامل بہاولپور جانے کے لیے بالکل تیار تھے۔ پر تو ادھر کیسے آیا؟ رحیم داد جھنجھلا گیا۔ وہ ایسا ہوا جی، میں روٹی کھا کر جلد ہی سو گیا، دارا نے بتایا۔ آنکھ کھلی تو کامل سامنے کھڑا جھنجھوڑ رہا تھا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا لگتا تھا۔ اس نے بتایا، پولیسے تیری تلاش میں آئے ہیں، تو فوراً پیچھے سے نکل جا۔ دارا نے دھیرے سے کھنکار کر گلا صاف کیا۔
میں نے جی ایسا ہی کیا۔ دیوار پھاند کر پچھواڑے گیا۔ ادھر مکئی کے کھیت تھے اور چھپتا لکتا چک سے باہر نکل گیا۔ کامل نے تجھے یہ نہیں بتایا پولیسے تیری تلاش میں کیوں آئے تھے؟ رحیم داد نے دریافت کیا۔ یہ تو جی اس نے نہیں بتایا، وہ تو بہت ڈرا ہوا تھا۔ لگتا ہے پولیس نے اللہ وسایہ کے قتل کا سراغ لگا لیا ہے۔ رحیم داد کو فوراً وکیل کی بات یاد آ گئی۔ وہ خوف زدہ ہو کے دارا کو دیکھنے لگا۔ دارا نے اسے اس طرح گورتے دیکھا تو پریشان ہو کر بولا، تو مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہا ہے؟ تجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ پولیس پہلے ہی ادھر کا چکر کاٹ رہے ہیں، روز ہی تفتیش کے لیے آتے ہیں۔ پر جاتا کہاں؟ دارا نے مجبوری کا اظہار کیا۔ چھپنے کا یہی ٹھکانہ نظر آیا۔ تینوں پتہ ہے کتنی مشکلوں سے پہنچا ہوں۔ دارا کے لہجے میں عاجزی تھی۔ رحیم داد کو غصہ تو بہت آیا، مگر اس نے ضبط سے کام لیا۔ آگے کے لیے تو نے کیا سوچا؟ تو مجھے کسی طرح ادھر سے نکال کر ریاست میں پہنچا دے، آگے کی فکر نہ کر۔ کامل رحیم یار خان پہنچ کر میرا انتظار کرے گا۔ وہ اپنے ایک یار کے ساتھ ٹھہرے گا، مینوں اس کا پتہ معلوم ہے۔ کامل کل کسی وقت ادھر نکل جائے گا۔ میں پہلے پہنچ گیا تو رحیم یار خان میں اس کے یار کے پاس رک کر انتظار کروں گا۔ یہ پروگرام ہم دونوں پہلے ہی بنا چکے ہیں۔ رحیم یار خان سے ہم گڈی پکڑیں گے اور کراچی نکل جائیں گے۔ رحیم داد کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اسے بہاولپور کیسے پہنچائے۔ کوٹلہ ہرکشن میں اس کے اعتماد کا کوئی ایسا شخص نہیں تھا، لیکن اس نے اپنی مجبوری ظاہر نہیں کی۔ دارا کو تسلی دیتے ہوئے بولا، تو اب سو جا، فکر نہ کر، میں کل تجھے ادھر پہنچانے کا بندوبست کر دوں گا۔ اس نے دارا کو اوڑھنے کے لیے ایک چادر دے دی۔ دارا چادر لے کر برآمدے کے ایک گوشے میں فرش پر خاموشی سے لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ خراٹے بھر رہا تھا، مگر رحیم داد نہیں سویا۔ وہ سخت پریشان تھا۔ دارا خطرہ بن کر بالکل اس کے قریب آ گیا تھا۔ وہ خاموش لیٹا اس خطرے سے چھٹکارا پانے کی تدابیر سوچتا رہا۔ نہ وہ اسے بہاولپور پہنچا سکتا تھا، نہ اپنے پاس روپوش رہنے کی اجازت دے سکتا تھا۔ وہ شدید ذہنی الجھن میں تھا۔ تھکا ہارا دارا اطمینان سے چادر اوڑھے سو رہا تھا، اور رحیم داد بے چینی سے کروٹیں بدل رہا تھا۔ احمد کی طرف سے وہ مطمئن تھا کہ صبح سے پہلے اس کی واپسی ممکن نہیں۔ وہ اکثر رات گئے چپ چاپ نکل جاتا تھا اور صبح تک غائب رہتا تھا۔ رحیم داد نے سوچا، رات تو کسی نہ کسی طرح گزر جائے گی۔ صبح دارا کو کوٹھڑی میں چھپا کر باہر سے تالا ڈال دے گا، مگر وہ اسے اس طرح کب تک چھپا کر رکھ سکتا ہے؟ وہ اسے سویرا ہونے سے پہلے گاؤں سے نکل جانے کے لیے بھی کہہ سکتا تھا، یا دن کوٹھڑی میں گزارنے کے بعد رات کو چلے جانے کے لیے کہتا۔ گاؤں کی حدود کے باہر نہر کے کنارے تک جا کر اسے چھوڑ بھی آتا، مگر اس میں خطرہ یہ تھا کہ اگر وہ پولیس کے ہتھے چڑھ گیا تو کیا ہوگا؟ رحیم داد لرز کر رہ گیا۔ اسے پھانسی کا پھندا سامنے لہراتا نظر آنے لگا۔ بہت غور و فکر کے بعد اسے دارا سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ایک ہی راستہ نظر آیا، اور وہ یہ تھا کہ دارا کا خطرہ سرے سے مٹا دیا جائے۔ اس سلسلے میں اس نے یہ منصوبہ تیار کیا کہ دن بھر دارا کو نہایت رازداری سے کوٹھڑی میں چھپائے رکھے گا۔ رات کا اندھیرا پھیلتے ہی احمد کو چھٹی دے دے گا۔ احمد خوشی سے چلا جائے گا۔ اس کے جانے کے بعد دارا سے کہے گا کہ وہ نہر کے کنارے پہنچ جائے اور اس کا انتظار کرے۔ بعد میں وہ بندوق لے کر جائے گا، دارا کو گھوڑی پر بٹھا کر دور ویرانے میں لے جائے گا اور اسے گولی مار دے گا۔ لاش نہر میں ڈال دے گا۔ بارش کی وجہ سے نہر کا بہاؤ بہت تیز ہے۔
لاش بہتی ہوئی دور نکل جائے گی۔ یہ منصوبہ باندھ کر اسے کسی قدر سکون ملا۔ وہ گہری نیند سو گیا۔ صبح ہونے سے بہت پہلے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے پریشان ہو کر دیکھا کہ دارا غائب ہے اور مہمان خانے کا دروازہ کھلا ہے۔ باب نمبر 23 اگلی ویڈیو میں سنیں۔